आराधना कमेटी बानियान जलसा और वो तमाम अफराद जिन्होंने इस महफिल को सजाने में कोशिशें मेहनतें की हैं, अल्लाह करीम उन सब की कोशिशों मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जिन लोगों की मेहनत और कोशिश के ज़रिए इस महफिल में आकर के हमें और आपको अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र करने का मौका मिला, अल्लाह उन्हें भी दो जहान की बरकतें अता फरमाए। महफिल बहुत अच्छी है, सामईन बहुत अच्छे हैं, अल्लाह सलामत रखे आप सभी लोगों को। बस जो कुछ ख़राब हो मैं ही ख़राब हूँ, मुसलसल दिनों रात तकरीर की वजह से अब गला भी गला है, कहाँ तक साथ देगा। मशीन तो है नहीं कि जो जहाँ से मन दो वहीं से चल जाए, तो कोशिश करूँगा कि मैं अपनी नौकरी तमाम करूँ। बस आपसे इतनी गुजारिश है, अगर आपकी खिदमत में कोई कमी रह जाए तो नाराज़ ना होइएगा, माफ़ कीजिएगा। मिंबर रसूल पर बड़े बड़े मुबारक चेहरे बैठे हुए हैं, बाबरकत शख्सियात मौजूद हैं और मैं देख रहा हूँ बगदाद वाले का ख़ास कर्म ये है कि अभी तक महफिल में वही रंग है जो शुरू में रहा करता है। और इसकी एक ख़ास वजह ये भी है कि आप पीलीभीत शरीफ के करीब हैं और पीलीभीत शरीफ आपके करीब है। और सही बात ये है कि हमेशा जब से बरेली में मेरे इमाम ने तसव्वुफ़ात की करवटें ली हैं, तब से लेकर अब तक पीलीभीत शरीफ बरेली शरीफ की निस्बत और मोहब्बतों की बुनियाद पर पहचाना जा रहा है। हमारी यही दुआ रहती है, खुदा करे मैदान क़यामत में भी हमारी पहचान बरेली शरीफ के ज़रिए हो। और यही बात मेरे इमाम के मुर्शिद ने कही थी, रोज़े महशर अगर मुझसे पूछे खुदा बोल आले रसूल तो लाया है क्या, अर्ज़ कर दूंगा लाया हूँ अहमद रज़ा, या खुदा ये अमान सलाम। तो जब पीर ये कहे तो फिर मुरीदों को क्या कहना चाहिए? जब पीर ये कहे फिर मुरीदों को क्या कहना चाहिए? तो हम तो यहाँ तक जानते हैं, सीधी सी बात है, पीर ने कहा या खुदा ये अमान सलामत रहे, मुरीद ये कहते हैं डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत लाखों से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस, मसलक आला हज़रत फैज़ान शाहजी मियां हुजूर हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला मुरादाबादी। आप सलामत रहे, आप जीते रहे, अल्लाह बेपनाह बरकतें आपको अता करे। मैं इस बात की वजाहत कई बार कर भी चुका हूँ कि फ़ोन अगर मैं नहीं उठा पाऊँ किसी का तो दिल थोड़ा ना किया करें, क्योंकि ख़ुद ही से तारीख़ की बात करनी होती है, ख़ुद ही से सफ़र तय करना होता है, ख़ुद ही से टिकट बनानी होती है, सारी जिम्मेदारियाँ और सारे काम। उसके बाद फिर ये भी है ना, मैं आप ही की तरह इंसान हूँ, मेरे कोई आठ हाथ पैर नहीं है, वक्त लगता है हर काम में। और यकीन जाने ये बात तो तकलीफ़ दे है, लेकिन कहनी पड़ती है कि हमें बहुत से अपनों के जनाजे नहीं मिलते और बहुत से अपनों की शादियां भी नहीं मिलती हैं। बस इसी में ज़िंदगी गुजर रही है, दिन भी सफ़र रात भी सफ़र। जितनी देर मिंबर पर बैठे या तकरीर से पहले कहीं पहुंच जाते हैं, बस उतना ही सुकून है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं अपनी गुफ्तगू में अपने हालात शामिल करूँ, लेकिन कभी कभी लोगों के जुमले इतनी तकलीफ देते हैं कि तकरीर में भी अपनी बातें ऐड करके ये रखनी पड़ जाती हैं। अल्लाह रसूल का वास्ता, अगर किसी का फ़ोन ना उठे नाराज़ ना हुआ करो, नफ़रत या दुश्मनी किसी से नहीं है। और रह गई घमंड और तकब्बुर की बात, हमारी औकात क्या है, हम तो साइकिल के भी लायक नहीं थे, ये तो हुजूर के ज़िक्र का सदका है कि जहाज़ों में उड़ रहे हैं। और हम अक्सर एक बात कहते हैं
یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔ ہاں بھائی، یہ اپنی زندگی کی حقیقت ہے، تو گھمنڈ و رکڑ کسی چیز کا نہیں ہے۔ اللہ جب تک چلا رہا ہے چل رہے، ورنہ ہم کیا ہیں، اوقات کیا ہے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، کوئی اوقات کوئی حیثیت نہیں۔ بس یہی دعا ہے، مولا تو نے حضور کے ٹکڑوں پہ پالا ہے، آخری سانس تک حضور کے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ آج چونکہ بغداد کے سرکار کی محفل سجی ہے، اللہ سب کو تاجدار بغداد کی خیرات عطا فرمائے۔ فرق کی بات ہے، کوئی بغداد جا کے دکھڑے سنا لیتا ہے، کوئی یہی محفل سنا کے دکھڑے سنا لیتا ہے، کوئی یہی محفل میں بیٹھ کے بغداد والے کو آواز دے لیتا ہے، لیکن مقدر ہے ہمارا کہ ہمیں بغداد والا پیر ملا ہے جو وہاں آنے والوں کی بھی سن لیتا ہے اور بلانے والوں کی بھی سن لیتا ہے۔ وہی تو بغداد والا ہے، ہاں، جو ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں جا سکتا ہے، تو کیا وہ کرم کر کے بغداد سے یہاں نہیں آ سکتا ہے؟ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ تو یہ سرکار بغداد کی محفل ہے، اللہ ہم سب کو بغداد والے کے مریدوں میں قبول فرمائے۔ اور بریلی شریف سے آواز آتی ہے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، جنہیں یاد ہے وہ پڑھیں انشاءاللہ میرے ساتھ، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے۔ اور میرا مرشد سرکار تاج الشریعہ، آپ کہتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کے لیے۔ اور آگے جب امام کا یہ شعر ہم نے پڑھا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے، پھر راز کھل گیا تاج الشریعہ کے اس قول سے، اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد ماہ ہر ایک قادری کے لیے، خلد ماہ ہر ایک قادری کے لیے۔ اور یہ بات کوئی قلندر ہی کہہ سکتا ہے، کوئی ایسا شخص ہی کہہ سکتا ہے جس نے جاتے جاتے اپنا ٹھکانہ دیکھ لیا ہو، جس کو اپنے انجام کا پتہ چل گیا ہو، وہی تو یہ بات کہہ سکتا ہے۔ اللہ سارے لوگوں کو سلامت رکھے، جب تک زندہ رہے بغداد والے کا نام لیتے رہے، لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو بغداد والے کا محتاج رکھے۔ دوستان عزیز، آپ دعا کریں اللہ تھوڑا بولنے کی طاقت دے، اور تھوڑی سی بس 1% آواز کھل جائے، بس پھر 1 گھنٹہ انشاءاللہ ہو ہی جائے۔ کہہ دیں ذرا یا رسول اللہ۔ جی ماشاءاللہ، ایسا لگ رہا سارے لوگ لنگر کھا کے گھر سے ہی آئے، کبھی نہ گھر سے لنگر کے سارے بغیر کھائے آ جاتے ہیں۔ یہ ان علاقوں کی بات ہوتی ہے جہاں کہیں کہیں لنگر ملتا ہے، لیکن جس کے ہر گھر میں لنگر ملتا ہوگا تو پھر گھر سے بھوکے نہیں آتے، وہ لنگر کھا کے آیا کرتے ہیں۔ جہاں پہ کہیں سبحان اللہ کمزور پڑ جائے نا تو سمجھ لیجئے گا بندہ لنگر کھا کے نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ اللہ سارے لوگوں کو سلامت رکھے۔ ہم لوگ تو کھاتے ہی لنگر ہیں نا، وہ بڑی اچھی بات لگی تھی، میں نے تو زہیب اشرفی کے منہ سے سنا تھا، باقی پتہ نہیں ہے کس نے لکھا اور کس نے پڑھا۔ زہیب اشرفی نے پڑھا تھا کہ یہ چکی فاطمہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے۔ تاجدار بغداد وہ ذات آپ کی ہے کہ میرے امام نے کہا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ کیسا تیرا، اولیاء مرتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء مرتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ یہ تاجدار بغداد کی شان ہے۔ آپ کی ذات، آپ عالم ارواح میں بھی ولی، ماں کے شکم میں بھی ولی، اور جب پیدا ہوئے تب بھی ولی ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جمال مصطفیٰ کی بھی مظہر ہے، کمال مصطفیٰ کی بھی مظہر ہے۔
کمال مصطفیٰ دیکھیں، حضور آئے آتے ہی سجدے میں سر رکھ دیا تھا۔ جن کو پتا بس وہ بولیں، ورنہ ہمت تو میں کر ہی جاؤں گا۔ میں 50,000 میں بھی بولتا ہوں، لاکھوں میں بھی بولتا ہوں، کبھی بھیڑ کے زیادہ ہونے پہ جشن نہیں مناتا، کم ہونے پہ کبھی میں ماتم نہیں کرتا۔ میرا مزاج ہے 4 بندے ہونے چاہیے، سچے عاشق ہونے چاہیے۔ تقریر اپنے رنگ میں کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ضروری نہیں ہے کچھ لوگ موئی دیکھیں تو اچھا لگے، لیکن یہ سامنے والے بندے خالی ساتھ دے دیں نا، انشاءاللہ محفل یہاں سے اٹھ کے سیدھے بغداد جائے گی۔ تو اصل میں یہ پیسے دینے والے پیسے دینے آ رہے ہیں اور راستہ تنگڑی ہے، تو میرے بھائی بات سن لیں، یہ سب سے بڑا انعام ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ ابھی سن لیجئے، یہ سب سے بڑا انعام ہو جائے گا، جسے دینا ہے نا تقریر کے بعد ان کو دے کر چلے جائیے گا، ٹھیک ہے؟ میں آپ چاہے مجھے دے دیں بعد میں، مسئلہ کوئی نہیں، بس سن لیں ذرا، تھوڑی سی بات ہے۔ شان مصطفیٰ، کمال مصطفیٰ دیکھیں، حضور آئے آتے ہی سجدہ کیا، غوث پاک آئے آتے ہی روزہ رکھا۔ حضور آئے آتے ہی سجدہ کیا، غوث پاک آئے آتے ہی روزہ رکھا۔ اور آپ کا روزہ صرف ماں نے نہیں دیکھا، پریوار نے نہیں دیکھا، خود جیلان والے کہتے ہیں کہ جب 29 روزے مکمل ہو گئے اور 30ویں کی باری آئی، 29 کی شام میں عبادت تھا، چاند نظر نہیں آیا، شہادت شرعیہ بھی نہیں گزری، تو لوگ کشمکش میں ہو گئے کہ آج عید کرنی ہے کہ روزہ رکھنا ہے۔ کسی نے کہا سیدوں کی چوکھٹ پہ چلے جاؤ، جا کے پوچھ لو بچے نے دودھ پیا ہے کہ نہیں پیا ہے، اگر دودھ پیا ہوگا تو عید منائی جائے گی، دودھ نہیں پیا ہوگا تو روزہ رکھا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت غوث اعظم، شان غوث اعظم، جشن غوث اعظم، مفتی حماد صاحب قبلہ مراد آبادی، عشق محبت، عشق محبت، فیضان شاہ جی میاں حضور۔ چلیں آگے، کہہ دیں یا رسول اللہ۔ میں بتا دوں، میں تھوڑی سی کڑوی دوا بھی، خام خیالی لے کے نہ بیٹھے مولوی چاپلوسی کر کے جنت بانٹ کے جائے گا۔ جنت مولوی کے باپ کی نہیں ہے، جنت رسول پاک کی ہے۔ بریلی والے نے کہا تھا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ مجھے فری میں جنت بانٹنی نہیں آتی ہے، مجھے پتا ہے جنت کی قیمت کیا ہے، تو کوئی خام خیالی لے کے نہ بیٹھے، ہم نے بلایا ہے ہمیں جنت ہی کر کے جائے گا، جنت ہی کر کے تو نہیں، انشاءاللہ جنت کا راستہ بتا کے ضرور جائے گا۔ جتنی ڈیوٹی لگی ہے بس اتنی کرنی ہے۔ ہم نا تھوڑے سے بہکے ہوئے ہیں، ہم نے نا صرف کرامتوں پہ غور کیا ہے، صرف کرامتوں پہ غور کیا ہے، اور ہم جس سے بھی ملتے ہیں نا کہتے ہیں یار شاہ جی میاں کی کرامت سنا دو، ہے نا، بشیر میاں کی کرامت سنا دو، غوث اعظم کی کرامت سنا دو، غریب نواز کی کرامت سنا دو۔ ہم کرامت کے منکر نہیں، جانتے ہو عبادت کے بدلے میں، شریعت پر پابندی کے صلے میں جو انعام اللہ کی طرف سے بندے کو ملتا ہے نا، اسی انعام کو کرامت کہا جاتا ہے۔ تو کرامت بعد میں آتی ہے، استقامت پہلے آتی ہے۔ کرامت بعد میں آتی ہے، استقامت پہلے ہوتی ہے۔ پہلے صراط مستقیم پر گامزن ہونا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ کرامت کا نور عطا فرماتا ہے۔ جانتے ہو ہمارا دین کتنا خالص دین ہے، ہمارا یوں ہی دین محترم اور مہذب نہیں ہے، ہمارے دین میں کوئی ملاوٹ نہیں، ہمارے دین میں کوئی کھچڑی نہیں، ہمارے دین میں اگر ہے لا الہ الا اللہ تو پھر یہی ہے۔ پھر کسی کی شرکت، بولے کسی کی شرکت، زور سے کسی کی شرکت، اگر دین لا الہ الا اللہ ہے
تو پھر دوسرا خدا نہیں. اگر محمد الرسول اللہ ہے تو پھر کوئی رب کا دوسرا محبوب نہیں. یہ دین ہے ہمارا اور یہ خالص دین ہے. اس میں کسی کے باپ کا اجارہ نہیں ہے. دین جتنا مصطفیٰ نے لا کے مکمل کر دیا, دین وہی پہ مکمل ہو گیا. جس کو نبی نے بس کہہ دیا وہی بس ہے, جسے سب کہہ دیا وہی سب ہے. یہاں مصلحتیں نہیں دیکھی جائیں گی, یہاں مفاد نہیں دیکھے جائیں گے, یہاں اپنی ضرورت کے لیے جھکا نہیں جائے گا, بلکہ ہر موڑ پہ, ہر حال میں, ہر نہج پہ, ہر طرز پہ, ہر دار پہ چل کے یہی کہا جائے گا چال ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا, جس کو غدت کا مزار نازے دبا اٹھائے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت زندہ باد یا علی. او بھائی یہ خالص دین ہے, خالص دین ہے, اس میں شرکت نہیں, کسی کا ٹھیکہ نہیں. دین میں وہ رہے گا جو دین کے اصول کا پالن کرے گا. کئی بار لوگ باتیں کرتے ہیں, میں تو چیلنج کرتا ہوں پوری دنیا کے نمرودوں کو, جس پہ تمہیں ناز ہے تم اسے اٹھا لاؤ, جس پہ ہمیں ناز ہے ہم اسے لے آتے ہیں. چیلنج ہے ہمارا, لیکن نہ خنجر اٹھے گی نہ تلوار تم سے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے. خالی دور سے بیٹھ کے بکواس کرنا, قریب آ کے چھانپ کے تو دیکھ. ہم جانتے ہیں میرے نبی کے خلاف بکواس کرنے والوں, جسد آدم میں جب روح آدم ڈالی گئی تو اندھیری کوٹھری کہہ کر کے لوٹ آئی تھی. جب اسی جسم آدم میں نور پیغمبر رکھ دیا گیا تو پھر روح نکلنے کا نام نہیں لے رہی تھی. اس نے کہا تھا مالک اب اس سے نکلنے کا جی نہیں کرتا ہے. میں کہتا ہوں دور بھونکتے ہو, میرے نبی کا کردار پڑھ کے تو دیکھو. خدا کی قسم سیرت پوری پڑھنے سے پہلے تمہیں دین میں داخل ہونا پڑ جائے. یہ حقیقت ہے. اور غور سے آپ چند باتیں سن لیں, لیکن ہم جو بہ گئے نا ہم خالی کرامتوں پہ رہ گئے. یہ سچی بات ہے کہ ان کی ٹھوکر سے مردے اٹھ جاتے ہیں. یہ حقیقت ہے. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. یہ اپنی جگہ بات ہے, مگر جانتے ہو, پڑھو بغداد والے کو, سمجھو سرکار غوث پاک کی شان یہ ہے کہ 40 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی تھی. کتنے سال؟ 40 سال تک عشاء کے وضو سے, یعنی جس وضو سے عشاء پڑھتے, نماز پڑھتے, نوافل میں شام مشغول رہتے, اوراد و وظائف پڑھتے رہتے, یہاں تک کہ فجر ہو جاتی. یعنی 40 سال تک آپ نے اپنی کمر بستر پہ نہیں لگائی. آج 18 انگوٹھی پہن کے کہتا ہے میں پیر ہوں, چھٹیاں رکھ کے کہتا ہے میں پیر ہوں, دین کا مذاق اڑا کے کہتا ہے میں پیر ہوں. خدا کی قسم پیر وہ نہیں ہے جو چیمٹے لیے گھومتا ہے, پیر وہ نہیں ہے جو کڑے کنگن پہنے گھومتا ہے, پیر وہ ہے جو مصطفیٰ کی شریعت کو مضبوطی سے تھامے ہوئے گھوما کرتا ہے. بغداد والے 40 سال, کتنے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. اور اگلی بات 15 سال تک ایک پیر پہ کھڑے ہو کر کے ہر رات قرآن پاک مکمل کیا کرتے تھے. یہ بڑے پیر کا مجاہدہ ہے. آپ کچھ مزاروں پہ چلے جائیں, مجابروں نے وہ تماشے کر رکھے جن کی بنیاد پہ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت بدنام ہے. غلطی ان جاہلوں کی ہے,
اور بدنام مسلک اعلی حضرت ہوتا ہے. پکڑ پکڑ کے سجدے کرانا ہے، پکڑ پکڑ کے. کئی جگہ چلے جاؤ نا، گردن ایسے دبا دے جیسے ذبح کرتے وقت جانور کے پیروں کے پیر. بے شک بے شک. اور اس وقت تک اٹھنے نہیں دیتے جب تک جیب کاٹ نہیں لے. میں تو جیب کاٹ نہیں کہوں گا، زبردستی چھیننا یہ تو کوئی ولی کہہ ہی نہیں سکتا. یہ تو جیب ہی کاٹنا. کنڈیشنز یہ ہے مزاروں. تمام جاگیر مجابر بیٹھے جنہیں دین اور شریعت سے مطلب نہیں. کچھ دن پہلے انٹرویو آیا، اس سے پوچھا گیا بھائی کس کی امت میں؟ تو جانور کہہ رہا ابھی نیا نیا آیا ہوں. مارکیٹ میں قطعی نیا تھا، پنی بھی نہیں چھوڑی. کیوں؟ اس سے محلے کی گلی پوچھی گئی، پوچھا کس کی امت میں؟ کہہ رہا نیا نیا آیا. ایسے نئے کو جہاں سے آیا وہیں پیک کر دو. یاد رکھیے گا، حویلی نہیں بنا لینا، مکان نیا بنا لینا، کپڑے نئے بنا لینا، گاڑیاں نہیں خرید لینا، ضرورت کے سامان نئے خرید لینا، لیکن دین وہی 1400 سال پرانا ہونا چاہیے. جس دین کو ابو بکر صدیق نے بیان کیا، جس دین کو عمر فاروق اعظم نے بیان کیا، جس دین کو عثمان غنی نے بیان کیا. ان چند تماشائیوں کو دیکھنے کے بعد لوگ دین پہ انگلیاں اٹھایا کرتے ہیں. کوئی کہتا کہ دین ایسا ہے، کوئی کہتا کہ اسلام ایسا ہے. میں کہتا ہوں اگر دین کو سمجھنا ہے، ان 100 سال پرانے ماڈل سے نہ پوچھئے گا، 150 سال پہلے آنے والی نئی ساز سے نہ پوچھئے گا. دین کو سمجھنا ہے تو ابو بکر سے سمجھو، دین کو سمجھنا ہے تو عمر سے سمجھو، دین کو سمجھنا ہے علی سے سمجھو، دین کو سمجھنا ہے نبی کے علی سے سمجھو. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. شہنشاہ بغداد کانفرنس، مسلک اعلی حضرت انجمن علماء غوث و رضا کمیٹی برکھیڑا، مفتی حماد صاحب اللہ مراد آبادی، فیضان شاہ جی میاں حضور. عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، بستی بستی قریہ قریہ، مذہب اسلام. بات لمبی ہو جائے گی، بس میں کچھ بتانا چاہتا ہوں. یوں ہی کوئی عبد القادر جیلانی نہیں ہوتا، یوں ہی کوئی عبد القادر جیلانی نہیں ہوتا. کب ہوتا ہے؟ جب باپ سید محمد موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہو، اور ماں ایسی ہو جس نے کبھی غیر محرم کو دیکھا ہی نہیں، تب آنے والا لال غوث الاعظم پیدا ہوتا ہے. آنے والا لال غوث الاعظم پیدا ہوتا ہے. حیرت ہوتی ہے کیسی ذات ہے غوث پاک کی امی کی، کبھی غیر محرم کو زندگی میں دیکھا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں، اور کبھی غیر محرم کی آواز تک آپ نے نہیں سنی. اور یہ میں نہیں کہتا، آپ کے حضرت عبداللہ صوبائی کہتے ہیں میری بیٹی کا پردہ اور تقوی ایسا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں آج دنیا چیخ رہی ہے مولا صلاح الدین کب آئے گا، محمد بن قاسم کب آئے گا. ایک سیدھا سا اصول یاد رکھو، فصل اچھی ہوتی ہے، نسل اچھی ہوتی ہے، فصل اچھی ہوتی ہے کب جب زمین اچھی ہو، نسل اچھی ہوتی ہے کب جب ماں اچھی ہوتی ہے. یہ اصول یاد رکھیے. آج دنیا چیخ رہی ہے، اور آج جو باتیں ہماری نگاہوں کے سامنے منظر دیتی ہیں. میں ابھی ایک جگہ تھا، نام نہیں بتاؤں گا، نام نہیں بتاؤں گا، بس تکلیف ہو جاتی لوگوں کو، اور ہو بھی جانی چاہیے، بے عزتی محسوس کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کاش یہ بے عزتی پہلے محسوس کی ہوتی تو بعد میں اتنی ذلت اٹھانی کیوں پڑتی. ایک جگہ گیا نا میں، تو 2 دن پہلے ہی ایک بچی غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی. لوگ میرے پاس آئے، کہا اس پہ گفتگو کرنا. مجھے بڑی تکلیف ہوئی. تکلیف اس بات کی نہیں کہ بچی چلی گئی، جسے جانا ہے وہ شوق سے جائے. ہمیں پتا ہے جس کا حصہ اسلام میں نہیں ہے نا وہ رکے گی نہیں.
اسلام میں وہی رکے گی جس پہ بغداد والا بھی مہربان ہوگا، مدینے والا بھی۔ اور لوگ کہتے ہیں رے بیٹی چلی گئی ہماری، میں نے کہا وہ ہماری تھی ہی نہیں، اگر ہماری ہوتی تو جاتی نہیں، اس کے سینے میں اسلام تھا ہی نہیں۔ اسلام جن کے سینے میں تھے وہ کیسی تھی بتا دوں، یہ جہنم کا ایندھن ہے، وہ بھی تمہارا جانا ہے۔ کئی بار لوگوں نے کہا کہ دیکھو مسلمان کی چلی گئی، کاٹ کے روڈ پہ پھینک دی گئی، میں نے کہا ایسو کا ایسے ہی حشر ہوتا ہے، ہم کھل کے کہتے ہیں ایسو کا ایسے ہی حشر ہوتا ہے۔ اور اسلام کہتا ہے جو دین سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، وہ واجب القتل ہے۔ جس کو اسلام واجب القتل کہہ لے وہ زندہ رہ سکتا ہے، ہم نہیں تو کوئی اور مار دے، وہ بچنا ہی نہیں۔ کل ملا کر کے بات یہ اس کو بچنا ہی نہیں ہے۔ آنکھوں کی اندھی ہو گئی بچیاں، اس کی وجہ یہ ہے ہماری قوم کے نوجوان شراب کے نشے میں ڈوبے رہتے ہیں، خود پی کر کے پڑے رہتے ہیں، سگی بہنیں رات بھر فون پہ لگی رہتی ہیں۔ بتاؤ اگر ہم نشوں میں رہیں گے ہمارے گھروں کی حفاظت کون کرے گا؟ ہم اگر عیاشی میں ڈوبے رہیں گے ہماری نسلوں کی حفاظت کون کرے گا؟ مجھے بتایا جائے کہ شراب میں سب سے زیادہ مسلمان نہیں ڈوبا ہے، کیا عیاشی میں سب سے زیادہ مسلمان ملوث نہیں ہے؟ ذرا قسم خدا کی کہا کہ یہ بتاؤ تو صحیح، سب سے زیادہ جرائم میں ہم پائے جاتے ہیں، سب سے زیادہ بدنام ہم ہیں، روزگار میں ہم ڈوبے ہیں، کمائی میں ہم پیچھے ہیں۔ وجہ صرف اتنی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی عیاشی اور عشرت کے لیے لگا دی ہے۔ نوجوانوں آج بھی اپنی راتوں کو ذکر الہی کے لیے شب بیداری میں لگا دو، خدا کی قسم خدا تمہارے گھر کے لیے فرشتے پہرے داری میں لگا دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہنشاہ بغداد کانفرنس، فیضان اولیاء اکرام، فیضان شاہجی میاں حضور، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی حماد صاحب قبلہ مراد آبادی۔ کیا بات ہے مفتی صاحب، گالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے، دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے۔ مجھ سے ایک بندے نے کہا کہ دوپٹے پہ بول دیجیے، دوپٹے پہ بول دیجیے۔ میں نے سچی بات کہی، میں نے کہا ایک میں اصول سمجھتا ہوں، بھائی ٹوپیاں اوڑھنا شروع کر دیں، بہنیں دوپٹے اوڑھنا شروع کر دیں۔ بھائی کو یہ چند انچ کی ٹوپی بوجھ رکھتی ہے، اس کا دوپٹہ تو پھر بھی فٹ ہونا ہے۔ ہم صرف جمعے میں ٹوپی لگاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کھل کے قسم سے بھائیو 24 گھنٹے ٹوپی لگایا کرو، پھر دیکھو بہنوں کے دوپٹے اترتے ہیں کہ نہیں۔ جب بھائیوں میں یہ غیرت آئے گی نا تو بہنوں میں حیا خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیے گا یہ فیصلے منٹوں میں نہیں ہوتے، یہ برسوں کی کمائی ہوتی ہے، برسوں کی کمائی ہوتی ہے، کل پرسوں کی نہیں ہوتی، برسوں کی کمائی ہوگی۔ یہ جلسہ کرانے والے 4 دن میں تیار نہیں ہوئے ہوں گے، خدا کی قسم ماں نے دودھ پلایا ہوگا نا تو بغداد والے کا نام لے لے کے پلایا ہوگا، تبھی تو جوانی میں بغداد والے کا نام آتا ہے۔ یہ سچی بات، یہ منٹوں کے نہیں برسوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ کیا ہماری ماں نے سب سے پہلے چولہے پہ ہمیں بغداد والے کی کرامت نہ سنائی؟ سب سے پہلے جو سنی جاتی ہے زندگی میں یاد رہنے والی بات جو ماں بتاتی ہے وہ بغداد والے کا نام ہوتا ہے۔ آپ کہیں کیسے؟ وجہ یہ ہے 12ویں سال میں ایک بار ہوتی ہے، 11ویں ہر مہینے بہت سنبھالا، ماں نے میٹھے چاول بنائے، اب تو کوالٹی ہو گئی نا، لوگ ترقی کر گئے، اب تو فرنی بن گئی، اس میں کاجو بادام پستہ ساری چیزیں ڈال کے۔ سیٹھ کی 11ویں الگ ہوتی ہے، غریب کی 11ویں الگ، لیکن یاد رکھیے گا فرق سیٹھ اور غریب سے نہیں پڑتا، فرق دل سے پڑتا ہے۔ پہلے کی ماں میٹھے چاول لے کے بیٹھ جاتی تھی، تھوڑا پانی لیا، گڑ مٹھائی سمجھتے گڑ ماں نے ڈال دیا، پانی میں کھول آیا، اس نے تھوڑا سا ناریل کاٹا ڈال دیا، موٹے سے چاول ہوئے،
ڈال دیے. اس کے بعد بیٹھ گئی. بچہ کتنا بھی بھوکا ہے کہتی تھی ٹھہر جا بغداد والے کی 11ویں کا تبرک بن رہا ہے. کتنا بھی لاڈلا بھوکا ہے کبھی اس نے انگلی ڈالنے نہیں دیا. آج تو لوگ ترقی کر گئے ہیں. کہتا لا کرنی بچوں کو دے دے, نیاز کے لیے میٹھا لے آؤں گا. کھیر بچے کو دے دے, نیاز کے لیے رسگلہ لے آؤں گا. عقیدتیں کمزور ہو گئی. پیار ان کے تھے, بچے فاقے سے ہوتے تھے. کہتی تھی خبردار ہاتھ نہ لگا دینا, یہ بغداد والے کی 11ویں کا ہے, اسے بغی چھوئے گا جو وضو کر کے بیٹھے گا. خدا کی قسم ہماری ماں نے ہمیں آج تک 11ویں والے کا بنا وضو کھانے نہیں دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم مفتی حماد صاحب قبلہ, انجمن علماء غوث و رضا کمیٹی برکھیڑا. کیا بات ہے مفتی صاحب. ماں نے گھٹی میں بغداد والے کا پیار پلایا ہے, پیار پلایا ہے. اور جب کوئی کسی بزرگ کے عشق کے سانچے میں ڈھلا ہونا تو پھر خدا کی قسم دیکھو پھر نسلیں گزر جاتی ہیں, بغداد والے کی خوشبو نہیں جایا کرتی. تو ہم تاجدار بغداد کی محفل میں بیٹھے, اللہ سب کو سلامت رکھے. میری بات کان کھول کے سنیں. یوں ہی کوئی بیٹی نہیں ہوتی ہے. ایک دم سے نہ کسی کو عشق اتنا اندھا نہیں کر دیتا ہے کہ وہ دین چھوڑ جائے. جانتے ہو جاننا یہ عذاب کا گھر ہے. کیا ہے؟ عذاب کا گھر ہے. یہ بھی بھرنا ہے. دعا کریں اللہ ہمیں بچا لے. دعائیں مانگا کرو. حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جب بھی مانگنا رب سے جنت مانگنا, اور جنت میں جنت الفردوس مانگنا. اس لیے کہ جو رب سے جنت 3 مرتبہ مانگتا نا, اللہ جنت دے, اللہ جنت دے دے, اللہ جنت دے دے. جنت خود کہتی ہے مالک مجھے اس کے نصیب دے. یہ شوق پیدا ہے, شوق دلائے میرے نبی نے جنت کا. اور عذاب جہنم اللہ کی پناہ, جاؤ جا کے بیٹھے اسے بتا دو. یہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے, 60-70 سالہ زندگی ہے, بہت زیادہ ہو گئی. 100 سال جی لو, لیکن 100 سال کے بعد بھی اگر زندگی ہوئی تو کھچڑ کے ہوگی. لوگ دیکھ کے کہیں گے اسے موت آ جاتی تو اچھا تھا. خود بھی کہتے ہیں اللہ موت دے دے, ایسی زندگی سے مرنا بہتر تھا. لیکن جو ایک مضبوطی کی زندگی خدا اگر دے دے تو 60 سال. اس 60 سال کو میرے بھائی پیسے کے بنا بھی کاٹا جا سکتا ہے, بلڈنگ کے بغیر بھی کاٹا جا سکتا ہے, پیدل بھی کاٹا جا سکتا ہے, بھوکے رہ کے بھی کاٹا جا سکتا ہے. کیونکہ یہ دنیا ہے, لیکن آخرت کی جو زندگی ہے وہ عمل کے بغیر نہیں کٹنے والی ہے, وہ ایمان کے بغیر کٹنے والی نہیں ہے. وہ تبھی آسان ہوگی جب ہم قبر تک ایمان بچا کے لے جائیں, ایمان بچا کے لے جائیں. آخر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, برا نہ مانیے گا, میں تعلیم کا مخالف نہیں. میں چاہتا ہوں ہماری بیٹیاں IAS IPS ہوں, BUMS MBBS ہوں, لیکن ہو کیسے, ہو کیسے شریعت اور شرافت کے دائرے میں رہ کے ہونی چاہیے. ایک بھوک ہے شہرت کی بھوک, ایک بھوک ہے دولت کی بھوک. دونوں بھوک کبھی ختم نہیں ہو سکتی. آپ 99,000 کے مالک ہوگے, 1 لاکھ کا خواب دیکھو گے. 1 لاکھ پہ پہنچو گے 2 لاکھ کی تمنا, 2 پہ پہنچو گے 4. یہ دولت کی بھوک. شہرت ایک ملک جان جائے, پڑوس والے بھی جان جائے, وہ جان جائے اور آگے بڑھ جائے, وہ جان جائے اور آگے بڑھ جائے. یہ دونوں شہرتیں ہمیں اتنا اندھا کر دیتی ہیں کہ ہمیں موت کے گڈھے میں جا کے ڈال دیتی ہے. 2 باتیں کی, ایک شہرت کی بھوک اور ایک بولے زور سے دولت کی بھوک. یہ دونوں ختم ہونے والی نہیں, اور انہی دونوں بھوکوں نے ہمیں اندھا کر دیا. میرے نبی نے انہی دونوں بھوکوں سے دور رکھا تھا ہمیں.
انہی دونوں بھوکوں نے دور کر دیا تھا۔ شہرت کی بھوک کیا ہے؟ شہرت کی بھوک ہے میری بیٹی ڈگری ہولڈر ہو۔ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار ہیں یہ رشتہ ڈھونڈنے والے بے غیرت لوگ، جو جن کو پتا چلے لڑکی کو دیکھنے آئے اور غریب باپ عزت سے پالی ہوئی بیٹی کو بغل میں بٹھا کے جب کوئی پوچھے اس کو کیا پڑھایا ہے، جب باپ یہ کہتا نا میں نے قرآن پڑھایا ہے، تو ظالم منہ بگاڑ کے کہتا بس قرآن ہی پڑھایا۔ ایسے سور جہنم میں ڈالے جائیں گے جو قرآن کو بس کہہ کے سائڈ کر دیتے ہیں۔ بس قرآن پڑھایا اور کیا چاہیے تھا؟ ہائی اسکول بھی نہیں ہے، انٹر بھی نہیں ہے، بی اے بھی نہیں ہے، خدا کی قسم ایسی سینکڑوں ڈگری جاؤ بیٹی کی قبر میں دفن کر دو، ایک رتی فائدہ نہیں ہوگا۔ بیٹی کو صرف قرآن کی قاریہ کی ڈگری دے دو، اس کی بھی قبر روشن ہو جائے گی، تمہاری بھی قبر روشن ہو جائے گی۔ یہ جو بھوک تھی نا، بس آپ کی بیٹی نے قرآن پڑھا گیا۔ آپ کو کیا چاہیے جناب؟ ہمیں تو LLB چاہیے، ہمیں MBBS چاہیے، ڈگری ہولڈر چاہیے۔ مجھے پتا تو صحیح کیا کرے گا؟ تب چاہتے ہیں بیٹا سروس کرتا ہے، بیٹی بھی سروس والی مل جائے۔ میں کہتا ہوں بے غیرت ہے وہ شوہر جو عورتوں کی کمائی پہ پلا کرتے ہیں۔ رب نے مرد کو مرد اس لیے نہیں بنایا کہ عورت کی کمائی کھا کے جیے، اس لیے بنایا ہے کہ گھر کی ذمہ داری عورت سنبھالتی رہے، باہر کی ذمہ داری مرد سنبھالتا رہے۔ شہنشاہ بغداد کانفرنس مسلک اعلیٰ حضرت فیضان شاہ جی میاں حضور مفتی حماد صاحب قبلہ مراد آبادی انجمن علماء غوث و رضا کمیٹی۔ کیا بات ہے حضرت، سمجھے ذرا تمہارے بی اے کی فرمائش نے قوم کا بیڑا غرق کر دیا، قوم کا بیڑا غرق کر دیا۔ برا مت مانیے، تم نے سب سے زیادہ پکا بریلوی ہوں، تم نے پوری زندگی پیسے اٹھا کے نا پیر کے گنبد میں لگائے، تم نے مزاروں پہ سنگ مرمر لگایا ہے، تم نے کلش سونے کے کرائے ہیں۔ کاش یہی پیسہ اٹھا کے آج سے 70 سال پہلے اپنے ہی مسلم گرلز کالجوں میں لگایا ہوتا، نہ بیٹیوں کی عزتیں لٹتی، نہ تم چوراہوں پہ ذلیل ہوئے۔ ہاں تمہارے پیسوں سے پیروں نے عیاشیاں کی، ہوش رہا تمہیں؟ کوئی بول جائے تو میرے پیر کو برا کہتی ہے۔ کائنات میں سب سے بڑے پیر کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ سنو کام برداشت کرو یہ کڑوی باتیں۔ ڈاکٹر اقبال کا وہ شعر، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمان، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان ہوگا۔ کیوں کہہ رہا ہوں تمہیں یہ؟ ہم نے جتنا مزاروں کو دیا نا، ان مزار والوں کی ذمہ داری تھی کاش ایک مسلم یونیورسٹی ایسی قوم کو دیتے کہ اس میں پڑھنے والی بھی بیٹی ہوتی، پڑھانے والی بھی بیٹی ہوتی۔ غلط نہیں کہہ رہا ہوں، میں بھی پیر والا ہوں، میں بھی سلسلے سے جڑا ہوں، لیکن میرا آپ سے کہنا ہے نقصان جانتے؟ ٹیوشن، آن لائن پڑھائی، ان دو چیزوں نے قوم کی بیٹیوں کا بیڑا غرق کیا۔ ٹیوشن، تم نے سوچا تک نہیں ہماری بچی کہاں جا رہی ہے، بیٹی کہاں جا رہی ہے ہماری؟ سوچا ایک بار بھی؟ وہ نکلی تو گھر سے پردے میں، لیکن ٹیوشن کے گیٹ تک پہنچتے پہنچتے نقاب اتروا دیا گیا۔ میں تو کہتا ہوں اس دن مر جانا چاہیے تھا ڈوب کے قوم کو، جس دن بیٹیوں کے نقاب اترے تھے۔ ہم کسی بہت بڑے سے بات کریں نا تو کہتے ہیں بھی تو بچہ ہے، ابھی ہمارے لیول کا نہیں ہے۔ ہاں قسم سے ہم آپ کے لیول کے نہیں ہیں، لیکن درد آپ سے زیادہ ہوتا ہے، تکلیف آپ سے زیادہ ہوتی ہے۔ آپ کو شاید فرصت نہ ملتی ہو زمانے کے حالات جاننے کی، ہم تو اسی معاشرے میں رہتے ہیں، ہم اسی زمین پہ چلتے ہیں، کبھی یہاں بیٹھتے ہیں کبھی وہاں بیٹھتے ہیں، ہمیں درد معلوم ہے۔ ہم آپ کے لیول کے نہیں ہیں، نیچے ہے شاہد، اس لیے درد محسوس کرتے ہیں۔ آپ سے بھی اتنی سی گزارش ہے، آپ بھی تھوڑے نیچے آ جائیں گے
اور قوم کے بیچ میں رہ کے درد محسوس کیجئے، تکلیفیں سمجھئے۔ جب ہماری بیٹیاں ٹیوشن کے نام پہ جاتی ہیں، ان کے نقاب اتروا دیے جاتے ہیں، پھر ٹیوشن روم میں جانے کے بعد جو رویہ ان کے ساتھ کیا جاتا ہے، غیرت مند جاہل بھائی بھی دیکھ لینا، یا تو مار دے گا یا مر جائے گا۔ لیکن ہماری بچیاں اچھی تعلیم حاصل کرنے کو مجبوری سمجھتے ہوئے اپنے جسم پہ ہونے والی ہر بدتمیزی کے اشارے کو برداشت کرتی رہی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کاش ہم نے ساری توجہ مزاروں اور میلوں پہ نہ لگائی ہوتی، تھوڑی سی توجہ ہم نے اپنے بچوں اور قوم کے مستقبل پہ لگائی ہوتی۔ جو ہم اپنے مزاروں پہ 70 گزوں کی چادریں لے کے جا رہے ہیں، یہ نہ لے جا کر کے کاش 4 سیمنٹ کی بوری لے جا کر کے اپنے قوم کے رہبر سے کہا ہوتا، اس پیسے کو لے اور بچیوں کے لیے تعلیم کا ادارہ بنا دے تاکہ تعلیم بھی ہو جائے، عزتیں بھی محفوظ رکھے۔ ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا، لیکن ٹیوشن کے نام پر بچیوں کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا۔ ادھر بھی بے غیرت ہے، میں آپ کی بیٹی کو غلط نہیں کہتا، لیکن ان پہ بھروسہ رکھی ہے جن کے ساتھ آپ کی بیٹی جا رہی ہے، جن کے پاس آپ کی بیٹی بیٹھ رہی ہے۔ ادھر بھی بے غیرت ہے، ادھر بھی بے غیرت ہے، بیچ میں اگر غیرت والی ایک ہوگی کب تک غیرت کی حفاظت کرے گی؟ مجھے تم بھی تو بتاؤ شہید، کیا ساری غلطی بیٹیوں کی ہے یا ساری خطا بچیوں کی ہے؟ نہیں پیارے، بچیوں کی خطا بعد میں ہے، پہلی غلطی باپ کی ہے۔ جب بچیوں کو بنا سہارے کے تم نے گھر سے نکالا، پھر بچیوں کی حفاظت کون کرے گا؟ کاش شریعت کو مضبوطی سے پکڑا ہوتا، اپنی بیٹیوں سے کہتے، اے بیٹی ہمیں LLB ضرورت نہیں ہے، ہمیں مصطفیٰ کا دین ضروری ہے۔ اگر جاہل ہو کے کسی گھر کی بہو بنے گی تو ڈانسر نہیں غلام گوشت تو پیدا ہو جائے گا، لیکن بیٹی مرتد نہیں ہوگی۔ آپ سے اتنی سی گزارش ہے، آدھی روٹی کھایا کرو، اپنے بچوں کو مصطفیٰ کا دین پڑھایا کرو۔ ہم نے غلطی کی ہے، ہم نے غلطی کی ہے ٹیوشن کے نام۔ کوئی ٹینشن ہے آپ کو بھیا؟ نہیں کچھ کہنا تو کہیے، مجھ سے آپس میں قانون بات نہ کریں۔ بہت غور سے میری بات سنیں، ہاں بہت غور سے سننے میری بات۔ میں پسینہ بہا رہا ہوں، میں کتاب کی پڑھی باتیں بھی کہہ کے آسانی سے گزر جاتا ہوں، لیکن دل دکھتا ہے، دل دکھتا ہے۔ یہ بیٹیاں، میں بیٹیوں سے بھی ایک بات کروں، ہاں جب بھی نہ تیرے قدم بہ گئے میرے محبوب کا احسان یاد کر لینا۔ جو تیرے ذہن میں یہ زہر پھونکتے ہیں نا کہ ہمارا دھرم اچھا ہے تمہارا دھرم خراب ہے، پوری دنیا کے اندر میرے حضور کے اس کرم کا ثانی نہیں ملتا کہ انہوں نے آ کے بیٹیوں کو زندگی کی خیرات عطا کی ہے۔ اس کرم کا بدل نہیں ملے گا کوئی، باقی تو میرے نبی کی پوری ذات سراپا کرم ہے۔ مگر میں کہتا ہوں، جو کہتے ہو نا جنہوں نے یہ بات بچیوں کے کان میں ڈالی اور حلال طلاق یہ باتیں لا کر کے بچیوں کو بدگمان کیا، خدا کی قسم یہ مذہب اتنا اچھا ہے، اس مذہب میں جس کے ساتھ نکاح ہو گیا نا اس کے علاوہ کسی دوسرے کو اس عورت کو چھونے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ سمجھے ذرا، یہ مذہب اتنا خوبصورت ہے۔ لوگ کہتے ہیں اسلام نے عورت کو قید میں ڈالا ہے، نہیں، اسلام نے نا اتنا محفوظ کیا ہے لڑکی کو، جب باپ کے گھر میں ہے نا تو باپ بھائی کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے، جب شوہر کے گھر میں آ گئی نا اب شوہر کے علاوہ اسے کوئی نہیں چھو سکتا ہے۔ خدا کی قسم سمجھنے کی کوشش کریں اور جملوں میں فرق دیکھیں۔ میں نے کہا باپ بھائی کے گھر سے وہ دیکھ سکتے ہیں، اور شوہر کے گھر آ گئی تو شوہر کے علاوہ کوئی چھو نہیں سکتا، چھو نہیں سکتا۔ اور یہ تماشا نہیں کیا اسلام نے، یہ تماشا نہیں کیا اسلام نے۔ لفظ حلالہ کو تماشا بنا کر کے پیش کرنے والوں، اسلام نے ایک سزا رکھی ہے، یہ سزا رکھی ہے، اور اس میں بھی عورت کو عزت دی ہے، عورت کو عزت دی ہے۔ اسلام نے پابندی لگا دی، جس نے 3 طلاق دے دی اسلام کہتا اب یہ پلٹ کے اس کے نکاح میں نہیں آئے گی، اب یہ دوسرے ہی سے نکاح ہے۔ یہ ہے اسلام کا منشا، وہ رکھے نہ رکھے مر جائے، پھر اس کے بعد اگر چاہے خود تو آ کے اس شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ اسلام نے کھیل نہیں کیا، دھوکہ دیتے ہو،
बेटियों के कान में जहर घोलते हो। गैरत करो, इस्लाम से ज्यादा तो इज्जत किसी ने दी ही नहीं बेटी को, दी ही नहीं। लेकिन मैं बेटियों से बात करूं, मेरी बहन, मेरी बेटी अपनी इज्जत समझ। और एक बात कहूं, ये जितनी भी मुर्तद लड़कियां हो रही हैं ना, ये ऊंची कास्ट वालों के साथ नहीं, नीची कास्ट वालों के साथ। ये तजर्बा किया मैंने, 99 केस आप देखिए ना, मुश्किल से एक आधा ऊंची कास्ट का होगा, बाकी सब निचली कास्ट के। क्यों? क्योंकि उन्हें सहारा दिया गया है कि तुम तो थे ही रोड पे भटकते हुए, एक कांड कर दो, तुम्हारी मदद में 3 लाख देंगे, 4 लाख देंगे। तुझे महबूबा बना के नहीं, तुझे मंसूबा बना के लेके जा रहे हैं। जिस दिन 3 लाख चारों से मिल गए ना, तू किसी पटरी पे मिलेगी, किसी बैग में मिलेगी, किसी नाले में मिलेगी, कहीं पेड़ पे लटकी मिलेगी, या किसी कटर में पड़ी मिलेगी। ये सजा है तेरे दीन छोड़ने की। काश तूने इस्लाम पे आंखें बंद की होती तो लोग तेरे कफन को भी चादर से छुपा के लेके जाते। काश तूने इस्लाम पे आंखें बंद की होती तो कब्र में उतारने से पहले ऐलान किया जाता, गैरत वालों नजरें फेर लो, आज कलमा पढ़ने वाले की बेटी कब्र में उतारी जा रही है। ये देखो हया वाली है, इसने नबी का कलमा पढ़ा है। हमने तो कब्रों के करीब भी नजर फेरते देखा है, इसलिए कि जब गैरत वाली बेटियां कब्रों में उतारी जाती है तो सिर्फ कपड़े की चादर नहीं, खुदा की रहमतों की चादर के भी साए हो जाया करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान गौस आज़म मुफ्ती हम्माद साहब किबला। मुफ्ती साहब बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। मिसाल के तौर पे कोई नाम नहीं बताऊंगा, सोशल मीडिया पे रहते हो, सब जानते हो, सबको बता। बहन बेटी से गुजारिश करूंगा, ले चल, अगली बात करूं। 1400 साल बहुत जमाना हो गया, शायद तू उस दर्द को ना समझे, लेकिन मैं तेरे कल की बात करूं। मैं तुम्हें बताऊं, सुनो मेरी बेटी, दुनिया में जो प्यार तुम्हें तुम्हारा बाप दे सकता है ना, कोई भी अमीर ज्यादा नहीं दे सकता है। एक सीधी सी, जो प्यार तुम्हें तुम्हारा बाप दे सकता है, कोई अमीर ज्यादा नहीं दे सकता। जिस गुड्डू पप्पू के चक्कर में आके तुमने बाप की इज्जत को लात मारी है ना, काश उस बाप के मजदूरी के दिन देख लेती, दिन देख लेती। तू तो पैर की चुकी थी, तुझे तो पैदा होते ही कत्ल कर देता था यही बाप, माथे पे पसीना तक नहीं आता था। वो तो ज़हरा के बाबे का करम मान, उसने आके तुझे रहमत क्या कहा। जो तुझे कत्ल करने में नहीं डरता था, आज वो तेरे लिए जान की बाजी लगा देता है। चलो मंडी चल के दिखाओ, तुमने नहीं देखी ना बाप की मेहनत, तुम तो 4 दीवारी में रही। ये एहसान था बाप का, खुद फटी टोपी पे पैबंद लगा के ओढ़ता रहा, लेकिन तुझे खैर के सामने नंगे सर होने नहीं दिया। खुद उसने टूटी जूतियां पहनी है, लेकिन तुझे अमीर जादियों के सामने रुसवा नहीं होने दिया। उसने अपने बदन के कपड़ों पे पैबंद लगाए हैं मेरी बेटी, लेकिन तेरे कपड़ों पे पैबंद नहीं लगने दिए। उसने पूरी जिंदगी गुलाम बन के काट डाली है, लोगों के ताने सुने ताकि बेटी शहजादी बन के जी सके, लोगों की गालियां ताकि मेरी बेटी खुद मुख्तार होकर जी सके। मंडी में जाके लोगों के धक्के खाए, दोपहर तक लोगों की गालियां खाई है, पहुंच ना उठने पे ताने सुने हैं। कभी शाम को कम काम होने पर 10 रुपए कम होने पे अगर कहा था साजिद 10 क्यों कम कर रहे हो, तो ये गाली दी गई, तूने ही दिन भर का काम नहीं किया है। ये 1000 मेहनतें बर्दाश्त करने के बाद तेरे लिए टुकड़े इसलिए लाता रहा ताकि तू शहजादी बन के जिंदगी गुजारती रखे। जब भी लोग इससे पूछा करते थे कितने बच्चे है, इसने सर झुका के नहीं कहा, फख्र से कहता था शायद खुदा का करम है, रब ने 7 बेटियां अता की है, उनकी बरकत से लुकमे मिल रहे हैं। ये तो तुझे खुदा की रहमत समझता रहा, ये तो तुझे घर की बरकत समझता रहा। तूने कौन सा सिला दिया है, 3 घंटे नाली पे बैठ करके तुझे महबूबा कहने वाला उल्लू का पट्टा क्या मिल गया, तूने उसकी बातों पे भरोसा कर लिया। उसने 3 घंटे तुझसे झूठ बोला, वो ये कहता रहा कि तुझे जमीन पे पैर नहीं रखने दूंगा, तू पानी मांग
चांदे की जूस ला करके दूंगा, तुझे इन झूठी बातों ने गुमराह कर दिया, डूब के मर जाना चाहिए। जिस दिन बाप की इज्जत को कालिक लगा के जा रही थी, तब तुझे बाप की कुर्बानियों की याद क्यों नहीं आई? तुझे पता है कोई भी बाप बेटी की परवरिश में बूढ़ा नहीं होता है, बेटी की पैदाइश में बूढ़ा नहीं होता है। जब बेटी 12 साल की हो गई, उसके खर्चे बढ़े, बाप की कमर नहीं टूटी है, लेकिन हम जानते हैं जब बेटियां ससुराल जाती है तब बाप की कमर टूट जाया करती है, तब बाप पे बुढ़ापा आ जाया करता है। तुझे क्या लगता है ये दुश्मनी है तुझसे? नहीं, खुदा की कसम, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, ये प्यार के बाप का तेरे लिए 18 साल पाला लेकिन कभी नहीं रोया, 20 साल तुझे मजदूरी करके खिलाए, कभी थक के नहीं रोया। आज तू जब जुदा हो रही है तो वो मैयत से ज्यादा रोता है। वजह जानती है? जाओ जाके किसी बूढ़े से पूछना, आज तो बोझ हल्का हो रहा है, बेटी ससुराल जा रही थी, आज क्यों रोया? पगड़ी उतार के कहेगा, यार तू भी रब से दुआ कर, मैं भी रब से दुआ करता हूँ, मैंने अपनी बेटी को चटनी भी खिलाई है तो इज्जत की खिलाई है। रोना इस बात से है आज बेटी नजरों से दूर हो रही है, दूसरे के घर जा रही है, देखा तो अमीर ज्यादा है, लेकिन कौन जाने मेरी बेटी को इज्जत के टुकड़े मिलेंगे या जिल्लत के ताने मिलेंगे। इस ख्याल ने रुला दिया है, शायद वो मुर्गे खिलाए लेकिन गाली देने के बाद खिलाए। कहता ये सोच के रो रहा हूँ कल के बाद बेटी की जिंदगी कैसी होगी। और मेरी कौम की शहजादी हो, जाओ दुनिया छान आओ, जब ये गुड्डू पप्पू तुम्हें लात मार देते हैं, सारे रिश्तेदार दरवाजे बंद कर लेते हैं, सबकी चौखटों पे ताले होते हैं, लेकिन जब ठोकर खा के तू सारे दरवाजों से मायूस होती है और मुड़ के देखती है तो सारे दरवाजों में सिर्फ बाप का दरवाजा खुला नजर आता है। वो अब भी ये कहता है तू मेरे जिगर का टुकड़ा है, तू कल भी मेरी थी, आज भी मेरी है, और बढ़ते दम तक तू अपने बाप ही की इज्जत बनी रहे। बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छा पैगाम, क्या पैगाम है। इनसे कहो, खुदा की कसम तेरे बाप से ज्यादा तुझे प्यार करने वाला कोई नहीं। बेशक बेशक। जाओ जितने गुड्डू पप्पू जाओ ले आओ, सारी दुनिया के गुड्डू पप्पू एक पल्ले में रख और बेटी के बाप के दिल को एक पल्ले में रख, एक पल्ले। खुदा की कसम पूरी दुनिया के गुड्डू पप्पुओं का इश्क मिल करके बाप की एक चाहत का मुकाबला नहीं कर सकता। बहुत अच्छे बाप की एक चाहत का मुकाबला नहीं कर सकता सारे गुड्डू पप्पुओं के दिल। तुझे पता है, सुन मेरी बेटी, मेरी बहन, ये लज्जतें और ख्वाब ये मर्दों को भी बता चला, कभी लव मैरिज न करें, कभी लव मैरिज न करें, इनमें बरकतें नहीं होती। मैं पूरी थ्योरी बता रहा हूँ, मैं तो अपनों की बात कर रहा हूँ, गैरों की नहीं। हमारा इस्लाम किसी धर्म को टारगेट करके रात में छापा मारी की इजाजत नहीं देता, और इस्लाम इस तरह से नहीं फैला है जैसे लोग अपने धर्म फैला रहे हैं। इस्लाम तो ऐसे फैला है, 2 शहजादे गिरफ्तार हुए, 3 भाई थे, 2 कत्ल कर दिए गए, एक वजीर ने कह दिया छोड़ दे इसे, खूबसूरत लग रहा है, अच्छा है, मुझे इजाजत दे मैं इसे अपने घर ले जाऊं, 3 दिन में इसका ईमान बदलवा ले। बादशाह ने कहा ले जाओ, तफसील में नहीं जा रहा, बादशाह ने कहा ले जाओ, ले आया। उसकी बेटी बड़ी हसीनुमा जबीन थी, देख इस्लाम कैसे बढ़ा रही, हसीनुमा जबीन बहुत खूबसूरत, उसे हुस्न पे नाज था। बाप ने आके कहा सुन बेटी, आज ना पूरी जिंदगी की उजरत मांग। कहा क्या? कहा तुझे हुस्न पे नाज है ना? कहा अब्बा मेरे जैसी हसीन कोई नहीं। उसने कहा तुझे तब मानूंगा जब तू इस मुसलमान को अपने ईसाई धर्म में शामिल कर ले। उसने कहा कौन है? कहा ये नौजवान। उसने कहा इतनी सी बात, लोग मेरी राहों में लाइन लगा के खड़े रहते हैं झलक देखने के लिए, और आप इसके ईमान की बात कर रहे? कितना वक्त मिला है? कहा 3 रातें। कहा 3 तो बहुत है, एक ही रात में ईमान छीन लूंगी। उसने कहा ठीक है। उसने कहा शाम हुई तो ले आया, रख दिया। शाम हुई, उसने पलाव श्रृंगार किया, और जब उस नौजवान के कमरे में गई, उसने जाके क्या देखा? मुसल्ला बिछा है, रब की बारगाह में जवान खड़ा है, लब पे तिलावत है, आंखों में आंसू है, अपनी फरियाद अपने रब से कर रहा है। बैठी रही, रात गुजर गई। अब्बा ने कहा बेटी क्या रहा? कहा शायद उसकी इबादत की रात थी कोई।
اس لیے اس نے میری طرف توجہ ہی نہیں کی، توجہ ہی نہیں کی۔ آج کی عورتوں کو سنو میری بہنوں، پھر گئی اگلے دن پھر وہی حال، پھر نماز سجدے قیام، پھر آ گئی۔ آج کیا ہوا؟ ابا شاید آج بھی کوئی رات تھی، ایک رات بس، کل کی رات۔ جب تیسری رات آئی تو پھر اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہو گیا، یہ انسان ہے کہ فرشتہ ہے؟ جس حسن کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی لائن لگتی ہے، یہ ایک نظر مڑ کے بھی مجھے دیکھنا پسند نہیں کر رہا ہے۔ آخر اس کی نظروں میں ایسا کون سا حسن ہے جس نے میرے حسن کو پھینکا کر رکھا ہے؟ آگے کہتی ہے تیسری رات میں، جوان تجھے خدا کا واسطہ آج ذرا میری طرف توجہ کر لے، مجھے تجھ سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ جوان نے سلام پھیرا، مڑ کے دیکھا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کیا تجھے میرا حسن نظر نہیں آیا؟ تو نوجوان نے کہا جس نے حضور کا حسن دیکھا ہو وہ دنیا کے حسن پہ نہیں دکھا کرتے، ہم نے محبوب کا حسن دیکھ لیا ہے، تیرے حسن کی اوقات ہی کیا ہے؟ اس نے کہا پھر ایک کام کر۔ کہا کیا؟ کہا ہاتھ بڑھا کے کلمہ پڑھا دے، مجھے بھی اپنا بنا۔ کہا کیوں؟ کہا جس مذہب کا ماننے والا اتنا پارساد ہے، اس مذہب کا لانے والا کتنا پارساد ہے۔ اس طرح سے اسلام پھیلا، راتوں رات ڈاکے مار کے نہیں، پیسوں کا لالچ دے کے نہیں۔ اگر لالچ سے اسلام پھیلتا تو صرف مکے میں رہ جاتا، صرف عرب میں رہ جاتا، لیکن دنیا کے کونے کونے پہ جو اسلام پھیلا ہے یہ لالچ کی بنیاد پہ نہیں، حقانیت کی بنیاد پہ پھیلا ہے۔ اور بیٹی اتنی اندھی ہو گئی، اتنی اندھی ہو گئی، کسی نے پیسے کا لالچ کیا، ڈوب گئی۔ قسم کھا کے کہتا ہوں، بھاگنے والیوں کی بات ہے جو سسرال چلی گئی اور شوہر کے گھر سونے کے لقمے کھا رہی ہے، ان سے جا کے پوچھنا کیا تمہیں شوہر کے گھر کے سونے کے لقموں میں وہی لذت ہے جو باپ کے گھر کی چٹنی کے لقموں میں لذت آتی تھی؟ وہ زبان پکڑ کے کہے گی خبردار، یہاں کی روٹی کو میرے باپ کی روٹی سے نہ ملا لینا، اس کے گھر کی چٹنی کے ٹکڑے یہاں کے مرغ بکروں سے زیادہ اچھے لگتے تھے۔ ان سے جا کے پوچھ بیٹی بات کیا ہوتا ہے، اس سے جا کے پوچھ تجھے پالنے والا کون ہے، جو تجھے مان کہتا رہا، سمان کہتا رہا، ابھیمان کہتا رہا، اپنا غرور اپنا گھمنڈ کہتا رہا۔ کئی باپوں نے تو اتنا پیار بچیوں سے کیا، کہتے تھے شکر ہے بیٹا نہیں ہے، بیٹی رب نے دی ہے، لیکن بیٹی میں بیٹے کے بھی جلوے نظر آتے، بیٹی کے بھی جلوے نظر آتے۔ یہ پیار کون کرے گا؟ صرف باپ۔ اور ہم جا کے غیروں کے بستر پہ لیٹ گئے۔ تیری عزت اتنی سستی، اتنی گری ہوئی عزت۔ سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوں کہ میں دھرم چھوڑ رہی ہوں، کیوں؟ اپنے پپوں کی وجہ سے، اور ریزن نہیں۔ نہ تمہیں بھروسہ ہے؟ وہ پوچھتا ہے انکر معاف کرے، میڈیا نے بھی شہر سے کم کام نہیں کیا اس زمین کے اوپر، پورے ملک کی بربادی کا سبب میڈیا ہے، زہر کون رکھا پورے سماج میں۔ پھر بھی کبھی کبھی کوئی کہہ دیتا ہے اور کیا دکھا تمہیں، تو کہتی اس میں ساری اچھائی لکھی۔ میں بھگانے والے سے بھی کہوں گا ہوش میں لے کے جا، جو اپنے باپ کی نہ ہو سکی وہ تیری خاک ہو جائے گی، تیری کیا ہو جائے گی۔ آپ سے میں کہہ رہا تھا لو میرج نہ کریں، ارینج میرج کرو۔ تمہیں جو نشہ چڑھا ہے نا، فری کی سیمیں، فری کی کالیں، کان میں لیڈ لگائے لگائے بہرے ہو گئے، نسلیں بھی گونگی بہری پیدا ہوں گی، خود تو ہو ہی جاؤ گی۔ اپنی زندگی کا فوکس اپنے فیوچر پہ کریں، اپنے مستقبل پہ کریں۔ کہہ رہا اماں بس یہی والی جو پڑوس میں رہتی ہے نا، اسی سے رشتہ کرنا، یہ میں میری مر جاؤں گا۔ مر جا ڈوب کے، مر جا کر کے۔ کہہ رہا اس سے اچھی نہیں ملے گی۔ میں نے کہا تیرے جیسے نکمے ٹھلوے کو ہاں اس سے اچھی نہیں ملے گی، تیرے جیسے نکمے ناکارہ کو اس سے اچھی نہیں مل سکتی ہے۔ میں کہتا ہوں فیوچر اچھا کر لے، خدا کی قسم تقدیر بھی اچھی ہو جائے گی، تیری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی۔
جس سے اپنا پیٹ ہی نہیں پلتا اسے لڑکی کون دے گا؟ اس سے کوئی پوچھے کہ لڑکا چاند کا ٹکڑا ہے لیکن کماتا کچھ نہیں ہے، لڑکی دے گا؟ لڑکی دل نہیں بھی کیونکہ جس سے اپنا پیٹ نہیں پالتا وہ میرے گھر کے جانور بھی مار دے. تو پھر بھگانے کا نمبر تو یوں ہی آتا نا، اوقات تو ہے نہیں کچھ کمانے کا. ادھر دیکھو وہاں پہ عشق کے بیمار بیٹھے ہیں، ہزاروں مر چکے اور سینکڑوں تیار بیٹھے ہیں. نکلو اس تماشے سے، اپنا کل بہتر کرو. کل تم عیاشیوں میں ڈوبے رہے. سب سے بڑی وجہ بہنوں کے بگڑنے کی یہ ہے، بہن بھائیوں میں فرینڈشپ چلتی ہے، دوستی. اور یہ دوستی غیرت والی نہیں، بے غیرتی والی ہے. تو میرے راز پہ پردہ ڈال، میں تیرے راز پہ پردہ ڈال. تو میرے بارے میں پاپا سے کچھ نہیں کہے، میں تیرے بارے میں کچھ نہیں کہوں. ماں اور باپ کو بھروسہ ہوتا ہوگا بہن بھائی جا رہے تو ٹھیک ہی ہوں گے، لیکن ان میں ڈنگارا ہو چکا ہے. تو اپنی راہ جا، میں اپنی جاتی. تو بھی مت بتانا، میں بھی نہیں بتاؤں. وہ بھائی بھائی دلال نہیں ہوتے، بھائی بہنوں کی عزت کے رکھوالے ہوا کرتے، عزت کے رکھوالے ہوتے. ان ساری باتوں پہ دھیان دو جو میں کہتا جا رہا ہوں. اور میری بیٹی سن، تیری عزت کتنی عظیم ہے، تجھے حوا کی بیٹی بنایا گیا. یہ الگ بات ہے کہ نبوت کا تاج مردوں کے سر پہ سجا، لیکن نبی جس کی گود میں آئے وہ عورت ہوتی ہے. وہ عورت ہی ہوتی ہے جس کی گود میں نبیوں نے آنکھیں کھولی ہے، جس کے سینے کا دودھ ولیوں نے پیا ہے. وہ عورت ہی ہوتی ہے. جو عبد القادر کی ماں ہے وہ عورت ہے، جو صدیق اکبر کی ماں ہے وہ بھی عورت ہے، جو فاروق اعظم کی ماں ہے وہ بھی عورت ہے، جو عثمان غنی کی ماں ہے وہ بھی عورت ہے، جو کربلا کے تاجدار کی ماں ہے وہ بھی تو عورت ہے، جو حیدر کرار کی ماں ہے وہ بھی تو عورت ہے. تجھ سے کس نے کہہ دیا عورت بے وقار ہوتی ہے؟ تو نے عورت کا منصب سمجھا لگی ہے. کاش اگر تو صحیح سے عورت ہو جاتی، دسترخوان تیرا ہوتا، کھانا لانے والا جبریل ہوتا، ہاتھ پیرے اٹھتے، دعاؤں کے قبلے رب تیرے گھر کی طرف پیر دیتا. خدا کی قسم اگر تو صحیح سے مسلمان ہوتی، تیرے آنسو نکلتے، خدا تیرے بیٹوں کے لیے جنت سے جوڑے بھیج دے. لیکن تو صحیح سے عورت بن تو صحیح، بن تو صحیح. پوری زندگی چغلی کرتی رہی، بیٹی بیٹھی اور اماں سینچری مار رہی. پورا دن بیٹھے بیٹھے وہ ایسی وہ ایسی وہ ایسی وہ ایسی. یہ جو پاس میں بیٹی بیٹھی ہے نا، یہ صرف مٹی کا پتلا نہیں ہے، یہ ریکارڈر ہے. جیسا تم کرو گے یہ ویسے ہی کرے گی. ایک دن سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، بے توجہی میں دوپٹہ سرک گیا. عمر زیادہ نہیں تھی، عمر 4 یا 3 سال تھی. قرآن کی سب سے کم عمر میں بننے والی قاریہ کو سیدہ زینب کہا جاتا ہے، جو کربلا کے امام کی بہن ہے، علی کی بیٹی ہے. کم عمری میں قرآن پڑھ رہی ہے، اچانک دوپٹہ سرک گیا. جنت کی نظر پڑ گئی، اتنی تیز دوڑی کہ لوگ نقصان ہوتی دولت کی طرف اتنی تیز نہیں دوڑتے ہیں جیسے سیدہ زینب بیٹی کے اترے دوپٹے کی طرف دوڑی. چاہتی سر چھپا دیا، کہا زینب کبھی سر سے دوپٹہ نہ اترنے دینا، اگر بیٹی دوپٹہ اتار دیا ہم نے تو امت کی بیٹیاں کپڑے نہ اتار دیں. وہ بھائی ایسی مائیں ہوتی ہیں. جب انہوں نے 55 میں تعلیم دی تھی، کربلا میں 72 لاشیں تھی، لیکن سیدہ زینب کے سر سے چادر نہیں اتری تھی. آج ماں سینچری ماں میت میں بھی جا رہی ہے تو اس کا ٹیپ ریکارڈ بن رہی ہے. مر تو گئے اچھے تھے لیکن للی بتا میں لوڑیاں بڑی تو ایسیوں کو قبر پہ نہیں، جنازے پہ کئی مت آنے دیا. انہیں تو گھر میں پیک رکھو، اس لیے کہ باتیں سنا سنا کے مردے کو تکلیف. سمجھ رہے میری بات؟ تو میں کیا بات عرض کر رہا تھا؟ تو بھائیوں سے گزارش، آپ غیرت والے ہیں. مجھے نہیں لگتا اس سماج میں اس محفل میں کوئی اتنا بے غیرت بیٹھا ہوگا، کیونکہ محفل غوث کی اور کوئی بے غیرت آ جائے ہو ہی نہیں سکتا ہے.
اس لیے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ کوئی یہ نہ سوچنا ہم ہی جلسہ سننے گئے تھے اور ہم ہی گالیاں پڑی ہیں، نہیں، کبھی اپنوں کو ڈانٹ کے نہ دوسروں کو سمجھانا مقصد ہوتا ہے، کبھی اپنوں کو ڈانٹ کے دوسروں کو سمجھانا مقصد ہوتا ہے۔ جب کسی اور کا بچہ غلطی کرتا، باپ جا کے اپنے کے تھپڑ مارتا ہے، کہتا آئندہ یہ غلطی نہ کرنا، مطلب یہ نہیں اپنا بیٹا برا ہے، مطلب یہ ہے تاکہ سامنے والے کی سمجھ میں آ جائے یہ جو کام تم نے کیا ہے یہ برا کیا ہے، برا کیا۔ انشاءاللہ نمازوں کے پابند رہیں گے، گھر میں پردے کو لازم کریں گے۔ غور کیجئے گا بغداد والا یوں ہی نہیں آیا ہے، ماں اتنی پارسا تھی کہ غیر محرم کی نظر نہیں پڑی ہے، تب رب نے عبدالقادر جیلانی عطا کیا ہے۔ اور اگلی بات سن لیں، توجہ ہے نا، وہ بعد میں ولی نہیں، ماں کے شکم سے ولی پیدا ہوا ہے۔ ایک دن ماں کی گود میں بیٹھے بیٹھے کہہ رہے امی احسان ہے میرا آپ کے اوپر۔ ماں چوک گئی، بیٹے پوری دنیا پہ ماں کا احسان ہوتا ہے، تمہارا ہم پہ ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کون سا احسان؟ کہا امی ایک دن تم گھر میں تھی، ڈاکو آیا تھا؟ کہا ہاں۔ کہا بھیک بھکاری آیا تھا؟ کہا ہاں۔ اس نے بھیک مانگی تھی؟ کہا ٹھیک۔ کہا تم نے پردے کی آڑ سے نہ کچھ پیسے دیے تھے، اس نے ہاتھ کا کنگن دیکھ لیا تھا، اس کی نیت خراب ہوئی، وہ کنگن چھیننا چاہتا تھا، جیسی وہ تمہاری طرف ہاتھ بڑھایا تمہاری چیخ نکلی، تم نے رب کو آواز دی مدد کے لیے۔ امی پھر کیا ہوا؟ کہا بیٹے پھر تو رب کا کرم ہوا، شیر آیا اور اس ڈاکو کو چیر پھاڑ دیا۔ مسکرا کے کہتے امی وہ جنگل کا شیر نہیں، تیرا عبدالقادر جیلانی آیا تھا، تیرا عبدالقادر جیلانی آیا تھا۔ امی احسان ہے میرا، احسان ہے میرا۔ کئی کتوں نے اس کرامت پہ بھونکنے کی ضرورت کی، کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا تیرے جیسے کو سمجھ میں کیسے آئے؟ اس کرامت کو حاصل کرنے کے لیے بیٹے کو عبدالقادر جیلانی ہونا پڑتا ہے۔ عبدالقادر جیلانی ہونا تب جا کے اللہ یہ کرامتیں عطا، یہ کرامتیں عطا فرماتا ہے۔ اور آگے بڑھے، اور آگے بڑھے، بغداد والے کو دیکھیں، آپ نے پوری زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزار دی۔ ماں کو آپ دیکھیں، 80 سکے 40 استاد کو دیے، 40 بھائی کے لیے، ٹھیک ہے 40 کس کے لیے؟ میرا ٹائم اوور ہو گیا، اب یہ سوئی اوپر چل رہی ہے، اگر آپ توجہ نہیں دیں گے تو پھر میں ختم کر لوں گا۔ کتنے سکے دیے؟ زور سے کتنے؟ اور زور سے یہ والے بھی بول دیں کتنے؟ 40 سکے دیے، اللہ قبول فرمائے حاضری، بہت اچھا آپ سن رہے ہیں۔ 40 سکے دیے، ماں نے کہا لال میں تمہارے ساتھ جا نہیں سکتی، پردیس جا رہے ہو، پردیس جا رہے ہو۔ یاد رکھیں جب لال پردیس جاتے ہیں نا تو صرف بیویوں کی آنکھ میں آنسو نہیں آتے، ماں خون کے آنسو روزہ کرتی ہے، ماں خون کے آنسو روزہ کرتی ہے۔ جو میرے بھائی پردیس جاتے ہیں نا وہ ماں کو سمجھتے ہوں گے۔ آپ دیکھنا، یاد رکھنا، میں دیکھو کسی کی بیوی کی برائی نہیں کر رہا ہوں، کسی کو غلط نہیں کہہ رہا، لیکن میں ماں کا درد سمجھانا چاہتا ہوں۔ بیٹا نا فون کرے، ماں سے بھی ویڈیو کال پہ بات کرے، بیوی سے بھی بات کرے، تو بیوی مسکرا کے کہتی ہے اور اوور ٹائم کر رہے ہو کہ نہیں؟ اوور ٹائم کر رہے ہو کہ نہیں؟ دیکھو ٹھیک سے کرتے رہنا، اب کیا ہوگے تو ہار بناؤں گی۔ لیکن وہی فون وہی کال چلتے چلتے بس ایک فٹ ہٹے اور ماں کے سامنے آ جائے۔ ماں جب دیکھتی ہے کہتی کیوں میرے لال روٹی نہیں کھائی ہے؟ زیادہ محنت کر رہا ہے؟ کیوں اماں؟ بیٹا کمزور لگ رہا ہے۔ اس کی نظر جیب پہ نہیں بیٹے کی صحت پہ ہوا کرتی ہے، بیٹے کی صحت پہ ہوتی ہے۔ اور جب تم پردیس جاتے ہو نا ماں دروازے پر بیٹھ کے انتظار کرتی ہے، کاش میرا لال ایک بار مجھ سے بات کر لے، مجھ سے بھی مل کے آ جائے۔ بیوی سے گلے مل کے وعدے کر رہا ہے، منٹ گھنٹے مہینے سارے گن کے بتا دیے، فلاں دن فلاں تاریخ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ انشاءاللہ تیرے ساتھ آ کے ملاقات ہو جائے گی۔ ماں دیکھتی رہ گئی، بیٹے بتاتا تو جا کب آئے گا، کہاں جا رہا ہے؟ کہا تمہیں کیا پتا کتنے شہر کتنے ضلع ہیں، کدھر جا رہا ہو تم کیا جانو؟ کاش تم نے 5 منٹ ماں کو دیے ہوتے، 3 منٹ بیوی کے پاس بیٹھتا، 5 منٹ ماں کے قدموں میں بیٹھتا، اس سے کہتا ماں پردیس جا رہا ہو، تیری دعاؤں کی ضرورت ہے، اماں دل تھوڑا نہ کرنا، جس چیز کی ضرورت ہو فوراً بیٹے کو ایک
कॉल कर देना, अगर काम बैठे बैठे हो गया वहीं से कर दूंगा, वरना दौड़ के आ जाऊंगा। माँ ये मत सोचना मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, इतना कह दे माँ मैं उनका बाद में हूँ, पहले तेरा हो। तूने 18 साल सीने से लगा के पाला है, तेरे बचपन की खिदमत याद है, तेरा सीने से लगाना याद है, एक आवाज में उठ के आ जाना याद है। ओ नौजवानों, माँ बाप को वक्त दे दिया करो। माँ हुआ करती है, जाके अब्दुल कादिर जिलानी की माँ क्यों ना हो, 40 सिक्कों के बारे में कहती है मेरे लाल तू जा रहा है, माँ तेरे साथ नहीं आएगी। इतना सुना गौश की आंख में आंसू आ गए, माँ इतने साल तेरे बगैर नहीं रहा हो, अब कैसे रह पाऊंगा। माँ ने कहा था बेटे तुम्हें हुजूर का दीन सीखना है, तुम्हें आम बच्चों की तरह नहीं बनाया गया है। ए बेटे जिस तरह रुतबे तुम्हें आला दिए गए हैं, जिम्मेदारी भी बड़ी दी गई है। ए बेटे मेरे लिए नहीं, मुस्तफा के दीन के लिए ये कुर्बानी बर्दाश्त करना पड़ेगी। बगदाद वाले ने माँ को अगर छोड़ा है तो जरूरत के लिए नहीं, बल्कि मुस्तफा की उम्मत के लिए माँ को छोड़ के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान गौसे आजम, असमत वालिदैन, मुफ्ती हम्माद साहब किबला। क्या बात है मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। अपनी माँ को वक्त दिया करें, माँ को वक्त दिया करें। परदेश रहते हैं, हम लोग भी अक्सर मुसाफिर लोग, रातों दिन सफर में रहते और जिंदगी मौत का कुछ नहीं पता। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। कोई नहीं जानता ये निकला है पलट के आएगा कि नहीं, कोई नहीं जानता मैं सफर कर रहा हूं मैं लौटूंगा कि नहीं, किसी को नहीं पता। अगर लौट आते हो तो रब का करम है, लौट आते हो तो रब का करम है। इसलिए घर सजाया करो ना, माँ को राजी करके उठा करो। पगलो जानते नहीं हो, माँ राजी होना तो रब मिट्टी को सोना बना देता है, और माँ नाराज हो तो रब सोने को मिट्टी कर देता है। गलत भूल रहे, गलत सोच रहे हैं कि हम इनसे छुपा के रखे अमीर बन जाएंगे। अल्लाह की कसम बरकतें उठ जाती हैं, बरकतें उठ जाती हैं। बरकतें तभी रहती है जब माँ बाप का हिस्सा शामिल रहता है, माँ बाप का हिस्सा शामिल रहता है। बगदाद वाले की अम्मी कहती है लाल जानो जी अम्मी मेरे सीने से लगे, पता था फिर ये पलट के नहीं आएगा, जानती थी बेटे से आखिरी मुलाकात है, अब शायद मेरी मुलाकात बेटे से ना हो। माँ ने 40 सिक्के दिए, सदरी में सिल दिए। सोचो तो सही, आम माँ होगी कोई वो जिसका बेटा आलम अरवाह में भी वली है, माँ के शिकम में भी वली है, पैदा होते ही रोजा रख रहा है, कितना पारसा बेटा होगा। उस बेटे से माँ कह रही है बेटे वादा कर झूठ नहीं बोलना है। ये बात तो समझ में नहीं आती है। जो पैदाइशी वली हो, जिसका रोजा न छूटा हो, वो झूठ बोलेगा। झूठ से मुश्किल काम था पैदा होते ही रोजा रखना, जिसने पैदा होते ही रोजा रखा फिर उससे ये वादा क्यों लिया जा रहा है झूठ नहीं बोलना। बहुत गौर किया ना तो समझ में आया, सिर्फ गौसे पाक ही आगे तक का नहीं देखते थे, माँ भी बहुत आगे तक का देखती थी। गोया माँ ये कहना चाहती थी अब्दुल कादिर जा तो रहे हो, काफिले के साथ जा रहे हो, मैं साथ नहीं हूं बेटे, लिहाजा अपनी चीज का हिसाब तो नहीं देना है। गोया माँ ये कह रही थी चलोगे डाकू मिलेंगे, काफिला लूटा जाएगा, अब्दुल कादिर तुम्हारे पास भी लोग आएंगे, सिक्के तो हमने सिल दिए हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन फिर तुमसे पूछा जाएगा तुम्हारे पास भी कुछ है कि नहीं। बेटा उस वक्त में तुम्हें सच का साथ देना है, जबान से नहीं फिरना है। अल्लाह अकबर। बगदाद वाले ने वही किया, और माँ तो माँ होती है, माँ की बातों में फायदा होता है, कभी नुकसान नहीं होता है। फायदा देखे डाकुओं के सरदार ने बुलाया, कहा तुम पे क्या है, कहा 40 सिक्के सोने के, कहा किधर ने, कहा सदरी में, कहा दिखाओ तो सही, कहा बंद तोड़ो। जब बंद टूटे 40 सिक्के गिरे, सरदार हैरत में था, कहा बच्चे झूठ बोल के तुम सिक्के बचा सकते थे, लेकिन तुमने सच बोल करके नुकसान कर लिया है। बगदाद वाले ने कहा मैं झूठ बोल के सिक्के तो बचा लेता, लेकिन माँ से किया हुआ वादा टूट जाता, वादा टूट जाता। जब ये सच सामने आया है, डाकुओं के सरदार ने कदम पकड़ के गया, बच्चा कितना अच्छा है, तू माँ का वादा नहीं भूला, हम खुदा का वादा भूल गए।
کہا بچے ہے کون؟ فرمانے لگے میں حسنی حسینی سید ہوں، میں خاتون جنت کے چمن کا پھول ہوں، میرا نام عبدالقادر جیلانی ہے۔ اتنا سنا قدم پکڑے، کہنے لگا دیر نہ کر، توبہ کرا کہ ہمیں بھی اپنا بنا لے۔ جب سردار نے اتنی بات کہی تو جو ساتھی تھے نا کہنے لگے استاد چوری ساتھ کی ہے تو جنت میں بھی تو ساتھ جانا ہے، آپ بھی تھوڑی ہمیں بھی جانا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، یہ کمال رب نے بغداد والے کو بخشا ہے، جتنے لوگوں نے ان کے ہاتھ میں توبہ کی صرف جنتی رہی، اللہ نے ان سب کو ولی بنا ڈالا۔ ولی بنا ڈالا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ مختار کا عالم کیا ہوگا؟ مختار کا عالم کیا ہوگا؟ ماں سے کیے ہوئے کریں گے انشاءاللہ، کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس ٹاپک پہ اگر بات کروں تو بڑا وقت چاہیے میرے عزیز، میں سمجھ سکتا ہوں محبت ہے آپ کی، لیکن میں بھی ایک انسان ہوں، تقریر کا حد گھنٹہ ایک ہوتا ہے، پھر بندہ اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے 2 گھنٹے کے 4 گھنٹے بولے، لیکن میں ایک چیز سمجھتا ہوں طوفان نوح لانے سے آخر کیا فائدہ، ایک اشک ہی بہت ہے اگر کچھ اثر کرے۔ اور میں اپنے وقت سے حضرت پورا انصاف کرنے کی کوشش کرتا ہوں، میں شاعری جوکری اور بیچ میں وقت ضائع نہیں کرتا ہوں، میں موضوع پہ بات کرتا ہوں، جتنی دیر میں 1 گھنٹہ میں بولتا ہوں دعا کرتا ہوں اللہ اس میں میرے مطلب کی بات نہ آئے، جو بھی بات آئے حضور کے دین کی بات رہے، کیونکہ ہمارا 1 گھنٹہ آپ کا خریدا ہوا ہے، یہ گھنٹہ ہم کا لازم ہے اس کے ساتھ انصاف کریں۔ اس لیے کبھی ہم سفر نہیں بتاتے، کبھی فلیٹ نہیں بتاتے، کبھی ٹرین نہیں بتاتے، آ گئے اللہ لے آیا، آپ سے ملاقات ہو گئی ہے، اب یہاں بیٹھ کر کے ادھر ادھر کی چاپلوسی ضروری نہیں ہے، جو ڈیوٹی لگی ہے دین کا وہ کام کر جائیں۔ بغداد والا ماں سے پیار کرتا ہے، ماں بغداد والے سے پیار کرتی ہے، اور رب نے بغداد والا علم سیکھنے کے لیے گیا، آپ کہتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبہ، میں نے اتنا پڑھا کہ رب نے مجھے کتب بنا ڈالا، اتنی پڑھائی کی کہ اللہ نے کتب بنا دیا۔ آج جاہل کہتا نہیں مولویوں کے فقیروں کے، فقیر نہیں بیٹا ٹیچر ہے، ٹیچر ہے، فقیر نہیں۔ فقیری کی پہلی تحریک کو علم کہا جاتا ہے، جسے علم نہیں وہ فقیر نہیں۔ اس لیے فقر ہوتا کیا یہ تو علم ہی بتاتا، فقر ہوتا کیا ہے یہ تو علم ہی بتاتا، علم ہی بتاتا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء پائے کے بزرگ جو دہلی جاتے ہیں جانتے ہیں نظام الدین اولیاء کون ہے؟ ٹھیک ہے، آپ سے نا بادشاہ جو تھا اس وقت بڑی کوشش کرتا رہا ملنے کی، بہت کوشش کی اس نے، لیکن آپ نے نا اپنے محل میں 2 دروازے بند رکھے تھے۔ کیوں؟ کہ آپ کو بادشاہوں اور امیروں وزیروں سے ملنے کا شوق بالکل نہیں تھا۔ سن لے ذرا، اللہ سمجھتا ہوں، شوق ہی نہیں تھا۔ آج تو لوگ پیسے والا دیکھ کے چاپلوسی شروع کر دیتے ہیں، اگر کوئی 500 کا نوٹ اٹھ کے دے دے میں کہوں گا جسے جنتی دیکھنا اسے دیکھ لے، بھلے ہی اس کے پیسے کمائی ساری پیاز کا پیسہ لیتا ہو، حرام کا پیسہ ہو، شراب بیچتا ہو، تو میں چاپلوسی میں کہتا ہوں جسے جنت دیکھنی ہے اسے دیکھ لو، مجھے 500 روپے دے کے جنت مل گئی۔ اتنی سستی جنت ہوتی تو حسین کربلا میں 71 لاشیں نہ اٹھاتے، لیمٹ میں اور کھال میں رہ کے جنت بانٹ، اللہ پوچھے گا قیامت کے دن کدھر ہے جو بانٹی تھی جنت، ٹھیکیدار بنا گھوم رہا تھا، یوں ہی نہیں ہے تو امیروں پہ آ کے لوگ پھسل جاتے ہیں۔ میرے امام سے بھی کہا تھا کسی نے، ایسا ہے نواب صاحب ہے، ہاں مان پارا کے نواب صاحب ہیں، ان کی شان میں قصیدہ لکھ دو۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے رواج تھا نوابوں کی شان میں شعر پڑھے جاتے تھے وہ انعام دیتے تھے۔ کہا آپ کے قلم کی شہرت ہے، آپ کے علم کی بھی شہرت ہے، آپ لکھ دیں گے نا ان کے بارے میں تو اتنا دیں گے سال بھر منظر اسلام کا خرچہ نکل جائے گا۔ تو آپ نے نا قلم اٹھایا، وہ قلم اٹھا کے کہا تھا کروں مدح اہل دوار رضا، پڑھے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا انعام ہے۔ کہنے لگے منظر اسلام کی بات کرتے ہو، تو
کہتے ہیں آپ منظر سلام کی بات کرتے ہیں؟ کہنے لگی امیروں کی بھیک پہ نہیں غریب نواز کے کرم پہ چلے گا، اور آج تک چل رہا ہے اور صبح قیامت تک چلتا رہے گا، صبح قیامت تک چلے گا۔ خواجہ نظام الدین بادشاہ کہتا ملنا ہے مجھے، کہنے لگے مجھے شوق نہیں۔ اس نے زبردستی کی، کہا اچھا ایسا کریں، ملنا تو نہیں چاہتے، اپنا دربار دیکھنے کی تو اجازت دے دیں۔ کیا دیکھنے کی؟ دربار دیکھنے کی اجازت دے دیں۔ جب دربار میں پہنچا نا، دروازے پہ پہنچا تو سپاہی کھڑے تھے، آپ کے غلام کھڑے تھے، پہرے دار۔ اس نے دیکھا پہرے دار، تو اس نے کہا کاغذ لکھا بہت بڑے پارسا بنتے ہو، اپنے آپ کو فقیر کہلاتے ہو، یہ بتائیے فقیر اور بادشاہ میں فرق کیا ہے؟ تمہارے دروازے پہ بھی پہرے دار رہتے ہیں، ہمارے دروازے پہ بھی پہرے دار رہتے ہیں۔ تو انہوں نے کاغذ دیکھا، پڑھا اور پلٹ کے لکھ دیا۔ کہنے لگے بادشاہ سن، یہی تو فرق ہے فقیروں کے دربانوں میں اور امیروں کے دربانوں میں، کہ تیرے دروازے پہ جو پہرے دار کھڑے ہوتے ہیں وہ غریبوں کو روکنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے دروازے کے پہرے دار امیروں کو روکنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ خواجہ نظام الدین نے، یہ فرق ہے امیر اور فقیر میں، کہ تیرے دروازے کے پہرے دار غریب روکنے کے لیے ہوتے ہیں، ہمارے پہرے دار امیر روکنے کے لیے ہوتے ہیں۔ آگے بڑھا، جہاں حضرت کے استبل میں گھوڑے بندھے ہوئے تھے نا، جا کے کیا دیکھتا ہے؟ گھوڑوں کے گلے میں جو وہ پڑے تھے پٹے، ان پہ سونے کی گھڑاوٹ تھی، اور جو پیروں میں پڑے ہوئے تھے گھنگرو وہ بھی سونے کے تھے۔ اس نے سونا اتنا دیکھا خواجہ نظام الدین کی چوکھٹ پہ، کہنے لگا چھوڑو یہ فقیری کا لباس اتارو، کیا فرق ہے تمہارے اور ہمارے بیچ؟ تمہارے پاس بھی سونا ہے، ہمارے پاس بھی سونا ہے، کیا فرق رہ گیا؟ بڑی بات کہی تھی خواجہ نظام الدین نے۔ کہنے لگے ابھی نہیں سمجھا تو، فرق بہت بڑا ہے۔ کہا کیا؟ کہ بادشاہ سونے کو تجوری میں سنبھال کے رکھتے ہیں، فقیر سونے کو گھوڑے کے قدموں میں ڈال کے رکھا کرتے ہیں۔ ہمارے اوقات نہیں ہے، اوقات نہیں ہے اس کی۔ تو کہہ رہا مطلب ہی کیا؟ فقیروں کی لائن الگ ہے، مولوی کی لائن الگ ہے، فقیروں کی نہیں، کمینوں کی لائن الگ ہے، مولوی کی لائن الگ ہے۔ آپ سے بھی گزارش کروں، میں تعویذ کا مخالف نہیں، جوڑوں چواروں کا ضرور مخالف ہوں۔ جو دکانیں کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، ایک جہم مسجد میں نہیں جاتا اور روز 300 مریض دیکھتے ہیں۔ 97% فہمی مریض ہوتے ہیں، یہ بتا دوں آج 97% دماغی مریض ہوتے ہیں، حقیقی نہیں۔ مجھے کچھ ہو گیا، اسے مٹی اٹھا کے دے دو، اسے لگے گا میں نے کچھ کھا لیا، وہ کچھ نہیں۔ سمجھے یہ چیزیں تماشے بنا رکھے۔ تعویذ کا مخالف نہیں، ہم ایک نہیں 5 بھی پہن لیں گے، لیکن دینے والا مفتی اعظم جیسا ہونا چاہیے، جس کے آگے موکل ہاتھ والے کھڑے رہتے ہیں۔ ایسا بھی تو ایک ٹائم مسجد میں نہیں جا رہا، روز 300 مریض دیکھ رہا، کہہ رہے اللہ کا بڑا کرم ہے، لمبی کمائی ہے۔ پیسے آنا کرم کی بات نہیں ہوتی ہے، پیسے آنا کرم کی بات نہیں ہوتی ہے۔ پیسے کرم سے ہوتے تو فرعون، شداد، حامان، قارون سارے پیسے والے تھے۔ غریبی اگر کرم کے خلاف ہے تو پھر علی اللہ والا ہے، کیونکہ جسے رب نے بیٹی دی اس کے گھر میں تو ایک وقت کا کھانا بھی نہیں تھا۔ جسے نبی نے بیٹی دی وہ تو بڑا غریب تھا، تو کا نہ کھانا پیسے دے کے، اس پہ بڑا کرم ہے، اللہ پیسے دے رہا۔ سنیں میری بات، انہوں نے نہ بیڑے غرق کر دیے۔ ہماری اور آپ کی کوشش یہ رہے ہم رب کے بھی قریب ہو جائیں، مصطفیٰ کے بھی قریب ہو جائیں۔ جب یہ قربتیں ملیں گی نا تو پھر کسی جاہل کی ضرورت نہیں، جا کے کہہ رہے ہیں جب سے آئی ہے لڑی رہی ہے، دیکھیے ستارے کی رہنے دونوں
ہاں ستارے ملوا رہے ہیں آپ ستارے ملا دو. میں نے غور سے دیکھا مجھے اپنے ستاروں کا نہ پتا میرے ستارے کدھر سے ڈھونڈ کے لا. اس کے بعد جا کر ستارے ملا دو. وہ بھی کتنا کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہا ٹھیک ہو جائے. جس کی اپنی بیوی 10 مہینے سے گالی دے رہی ہے وہ ہمارے گھر کے حال سدھارے گا؟ کیوں دھوکہ میں پڑے ہو؟ پھر کہہ رہا کون سا والا دو؟ 51 روپے والا 51 والا. سوچ رہا جہیز سے تو کمی لگ رہا. ایسا کرو 5100 والا ہی دے دو. 3 دیے اس نے 15,000 پار. اور جب 3 دیے تو ایسے ہاتھ جوڑ رکھا. حضور کیا کرنا؟ اب حضور کا تماشا دیکھ. ایک گلے میں باندھنا, ایک پیڑ پہ باندھنا, ایک تکیے میں رکھ لینا. اب تک گالیاں چل رہی تھی. اب پیر کے تعویذ کی کرامت دیکھو. عورت نکلی صبح, اس نے دیکھا یہ کیا کرنا. رات بھر میں کرامت کہاں سے آ گئی. اس نے کہا جی دیکھو یہ کیا ہے. تعویذ کا برکت کا اوپر کیوں ٹانگا تو الو بنا کے کہہ رہا برکت اوپر سے ہی آتی ہے. پیر صاحب نے کہا بچ گیا. کہہ رہا شکر اللہ کا. ایک سمجھ جب نہانے اٹھا کپڑے چینج کی تھا یہ کیا دل گھبرا گیا. دیکھا گا رات کو اٹھ کے بیٹھ جاؤ تعویذ ہے. تو تیسرا نمبر جب آیا خود بتاؤ بستر کون جھاڑتا ہے؟ بولے بیوی بہن بیٹی ماں. ظاہر ہے جب جھگڑا بیوی کا ہے تو بستر بھی بیوی جھاڑے. آئی اس نے تکیہ اٹھایا, سب سے پہلے غلاف نکالا, پہلے جھٹکے میں تعویذ باہر. اب جو اس نے تعویذ دیکھا بتی چل گئی دماغ کی. اس نے کہا پیڑ والا برکت کا تھا, گلے والا برکت کا تھا, یہ کس چیز کا لایا ہے؟ کہتی ہے پکا مجھے مروانے کا انتظام کر رہا ہے. اس نے ضرور مجھے یا تو میرا دماغ بندوا رہا ہے یا مجھے مروانا چاہتا ہے, کہیں اور ہی لگ گیا ہے. یہ خیال آیا خدا کی قسم ابھی نہا کے نہیں نکلا. بیوی چمٹا لے کے پہلے کھڑی ہے, کل تک گالیوں پہ چل رہی تھی اب بیلن پہ آ گئی ہے. چپل جوتے چل رہے ہیں, بھاگو پیر کی طرف. نہ پیر بچائے گا نہ پیر کا باپ بچائے گا. جاؤ اگر گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں تعویذ کا ٹھیکہ ڈالے, ٹوری نالا کردار مصطفیٰ لے, اپنی بیوی کے ساتھ وہی کر جو میرے نبی نے خدیجہ کے ساتھ کیا ہے. خدا کی قسم تیرے گھر کے اندر رحمتیں بھی آ جائیں گی, خدا کی برکتیں بھی آ جائیں گی. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا تیرے دامن میں ہے کس لال و جواہر کی کمی, تو کسی اور کے دامن کی طرف کیوں دیکھے. حضور کا کردار کافی ہے. آقا کی زندگی جیے, آقا کی زندگی پڑھیں, آقا کی زندگی سیکھیں, آقا کی زندگی کی طرح جینے کی کوشش کریں. اللہ کی قسم گھر میں جھگڑے ہی نہیں ہوں. حضور کی طرح زندگی آپ کو ساتھ. بغداد والے کی پوری زندگی اللہ اللہ کرتے گزر گئی. پھر رب نے وہ کمال بخشا, ایک دن ضد کر لی کھانا ہی نہیں. کب تک کہا جب تک رب خود نہیں کھلائے گا. اس کے لیے روزے رکھے, اس کے لیے بھوکا رہا, اس کے دین کے لیے کوششیں کی. اس وقت تک نہیں کھانا جب تک وہ کھلائے گا نہیں. اتنی بھوک کہ لوگوں نے زبردستی کھلانے کی کوشش کی, نہیں کھایا. پھر آئے ایک بزرگ ساتھ میں کھانا اپنے لے کے آئے, فرمانے لگے عبد القادر کھا لے. کہنے لگے نہیں کھانا ہے. کب تک؟ کہا جب تک وہ خود نہیں کھلائے گا میں جس کے لیے روزے رکھتا ہوں. تو کہنے لگے مجھے جانتے ہو؟ کہا بتائیں. کہا مجھے خضر کہا جاتا ہے اور میں رب کے حکم سے آیا ہوں. اس نے کہا جاؤ عبد القادر سے کہہ دو عبد القادر تجھے میری قسم ہے کھا لے پیارے, تجھے میری قسم ہے کھا لے پیارے. بریلی سے آواز آتی ہے قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے, قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے. پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا, پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. کیا کبے جس پہ حمایت کا وہ بنجا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا, شیر کو خطرے میں
لاتا نہیں کتا تیرا۔ آج بغداد والے کی یہ شان ہے کہ وہ ان کا لنگر تو لنگر، جو ان کے نام کی 11ویں شروع کر دیتا وہ کبھی ذلیل ہو کے نہیں مرتا ہے۔ جاؤ یہ وظیفہ لے کے چلے جاؤ۔ پیر صاحب کی داڑھی کا بال بھلے مت رکھنا چاول میں، ان کی انگوٹھی مت رکھنا بھلے کٹے میں آٹے کے، لیکن اتنا وظیفہ یاد کر لینا جب بھی 11ویں آئے بغداد والے کی نیاز کر لینا۔ وعدہ ہے بغداد والے کا، جو ان کے نام کی نیاز کرے گا نہ وہ بھوکا مرے گا نہ وہ ذلیل مرے گا، جائے گا تو عزت کے ساتھ جائے گا، اور جب بھی سوئے گا پیٹ بھر کے سوئے گا۔ سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ میرے امام نے کہا تھا ان بڑے بڑوں کی باتیں آپ کہتے ہیں جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، بے نشانوں کے نشاں مٹتے لگی، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آپ کے علاقے میں کوئی بچیوں کا ادارہ ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی مدرسہ ہے جس میں بچیاں پڑھتی ہیں؟ ہے نا؟ کن کا؟ وہاں شفیع صاحب ماشاء اللہ آپ کو سلامت رکھے، یہ ادارے ہیں، ان میں بچیوں کو دین ضرور سکھائیں۔ آپ اپنے ادارے میں عذاب جہنم کے حوالے سے ایک کتاب ضرور رکھیں۔ ہماری قوم جہنم بھول گئی، اس لیے نڈر ہو گئی ہے۔ ہماری بچیوں کو جہنم کی حقیقت، اس کے طبقات اور اس کے عذاب کے بارے میں ضرور پڑھایا جائے۔ اللہ سلامت رکھے، یہ پوری چیزیں شامل ہیں۔ آپ اپنی بچیوں کو دین ضرور سکھائیں تاکہ وہ قبر میں پہنچے نا، اور آپ بھی رشتہ کرنے جاؤ نا LLB مت ڈھونڈنا، قرآن والی ڈھونڈنا۔ کون سی ڈھونڈیں گے؟ قرآن والی دیکھنا، BA والی بدلا۔ میں منع کرتا ہوں کھل کے، BA والی تو لا نہیں مت، یعنی ڈگری ہولڈر نہیں، قرآن والی لاؤ۔ پھر دیکھو تیرے بچوں کو کتا بلی آئے یا نہ آئے، مصطفیٰ کے صحابہ کی زندگی ضرور آنے لگ جائے گی، حضور کے صحابہ کی زندگی آنے لگ جائے گی، آقا کریم کا کردار سیکھ جائیں گے تمہارے بچے۔ اور آپ کبھی یہ نہ ماننا کوئی پوچھے کیا پڑھایا ہے اور کوئی کہتے ہیں قرآن پڑھایا، بسم اللہ، جس نے قرآن دے دیا ہے اس نے سب کچھ دے دیا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ، اور باتیں کریں انشاءاللہ۔ بچیوں کو دین سکھائیے تاکہ قبر میں پہنچے نا تو بیٹی قبر میں بعد میں پہنچے، خاتون جنت سہارا بن کے قبر میں پہلے آ جائے، ہم قبر میں بعد میں پہنچے، حضور قبر کا اجالا بن کے قبر میں پہلے تشریف لے آئے، اور ہم جب ادھر سے جا رہے ہوں تو ہمارے کفن سے آواز آتی ہو لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اور قبر میں منکر نکیر جب یہ کہے ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا یہ بتا، تو وہاں سوچنا نہ پڑے، عادت پڑی ہو اور کھل کے کہے انہیں جانا انہیں مانا، آقا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ جو ہوئے اخلاق ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہم بھی مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو، یہ دعا کر چلے، سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ، اور زور سے لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔